बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ में हमें भी शामिल रखते होंगे। हमारे वो साथी, हमारे वो नाजरीन सामीन के जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त शहर के उन इलाकों में बैठे देख रहे हैं जहां पे रास्ते बंद हैं, जहां पे आमदोरफ्त के लिए परेशानी है। 24 और 25 नवंबर के हवाले से जो कि हमारे मोटरवे और रिंग रोड के रास्ते बंद थे तो बड़ी परेशानी का सामना रहा है। आज भी बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि हमने जब सुबह ऑफिस आना था तो हमारा जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑफिशियल है सुबह वतन का, पैगाम टेलीविजन का, हम सब साथी एक दूसरे को बता रहे थे, भाई एक दूसरे को गाइड कर रहे थे कि यार कहाँ से आएँ, कैसे पहुँचे। शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन शहर के अंदर भी ऑफिस आने के लिए, स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, अपने दफातर में पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सुबह 10 बजे के करीब, अभी तक ट्रैफिक के मामलात नॉर्मल नहीं हैं। यूनिवर्सिटी का तो रात को आ गया था कि आपने जो भी पेपर्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं, लेकिन स्कूल्स की जानिब से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, जिसके बाद ये हुआ कि सुबह एक पैनिक की सी सिचुएशन रही। अभी भी जब हमने ऑफिस पहुंचना था, कोई रिक्शे पे आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, कोई किसी टैक्सी पे पहुंच रहा है, कोई पैदल पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम मेंबर्स और हम लोग पहुंच ही गए हैं। मैं भी चंद मिनट पहले पहुंचा हूं, बड़ी साहब भी चंद मिनट पहले पहुंचे हैं। तो ज़िंदगी में ऐसे मामला जब आ जाएं कि आपको लगे कि अल्लाह पाक मुश्किल हो जाएगा जिम्मेदारी अदा करना, तो उससे दुआ करते रहें तो कामयाबी मिल ही जाती है। सो हम आपके सामने हैं, ऑल्दो के लग रहा था कि आज मुश्किल हो जाएगा लाइव जाना, लेकिन इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अल्लाह ताला की ज़ात रहम और करम कर ही देती है। सो जिम्मेदारी अदा करने के लिए हम मौजूद हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का करने का काम, आज का वजीफ़ा, सवालात के जवाबात आपको दिए जाते हैं और आपको किताब के बारे में भी बताया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमेशा की तरह एक मौजू जिस पे हम गुफ्तगू करते हैं वो भी बड़ा अहम है, घरेलू झगड़े और हमारे रवैये, इन पे भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज करूं, आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। सो आज भी हमें ताउन हासिल है, जैसे डिस्प्ले में आप देख सकेंगे, सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से सुबह वतन आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपने कॉल करनी होती है, एक यूनियन नंबर हमने बाकायदा इशू कर दिया है। नंबर आपको बताता चलूं, 0421117000, यानी 0421111700 और 000 पर डायल कीजिए, हमसे गुफ्तगू कीजिए। लेकिन गुफ्तगू के दौरान ये जहन में रखिए कि टीवी की आवाज़ बंद रखनी है। जब आप टेलीफोन पे टीवी की आवाज़ सुनते हैं, इको होके आती है, तो टाइमिंग के इशू की वजह से आप हमें नहीं सुन पाते, हम आपको नहीं सुन पाते, तो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी और टाइम भी ज़ाया होगा। इससे बचिए। इसके साथ व्हाट्सएप नंबर भी हमने इशू कर रखा है, 0321565200। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे भी इस वक्त देख रहे हैं नंबर 0321565200। इस पे आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, रिटर्न मैसेज भेज सकते हैं। अपने सवालात के जवाबात के लिए आप यहाँ पे 24/7 राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप पैगाम टेलीविजन के साथ ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं तो ये हमारे दोनों नंबर आपके सामने हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। पीर और जुमेरात का रोज़ा ज़हन में रखा कीजिए कि ये सुन्नत है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हमें इस पर अमल करना चाहिए। ज़िंदगी में जो रोज़े छूट गए हैं उनको हम इस तरह से पूरा भी कर सकते हैं और सवाब हासिल कर सकते हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एक बड़े प्यारे बच्चे, बड़े प्यारे नौनहार, जो हमारे साथी एक दो दफ़ा पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं। इनका तारुफ भी करवाता चलूँ कि ये जनाब पाकिस्तान भर में सेकंड पोजीशन भी ले चुके हैं किरात में और पिछले चंद महीनों में 7 पार्टिसिपेशंस में ये compete करके विन भी कर चुके हैं और ऑल पंजाब में किरात में टॉप भी कर चुके हैं अपनी एज ग्रुप में। तो मैं इनको खुश आमदीद कहूँगा। अब्दुल्ला बिन सलमान शाकिर जी, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला, कैसे आप? खैरियत से? ठीक है। इतने सीरियस क्यों हैं? हाँ, परेशान है किसी बात से? थक गए, सफ़र करके थक गए। चले फ्रेश हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी हम आपको अच्छा सा नाश्ता कराएंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे, ज़्यादा सीरियस हैं आप, इजी हो जाए बिल्कुल, ठीक है? ओके, ठीक है जी। और इनके साथ मौजूद हैं जी हमारी हस्ती मुस्कुराती शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल
مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، بلکہ ڈبل خوش آمدید کہیں گے. ان کا ڈسٹنس میرے گھر سے بھی تھوڑا زیادہ ہے. سو بڈی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے پہنچ کے سر؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. چلے اس پہ ذرا تھوڑی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ابھی پہلے چلتے ہیں عبداللہ صاحب کی جانب. عبداللہ صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة سبحان اللہ سبحان اللہ. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.
صدق اللہ العظیم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. बड़ी साहब क्या खूबसूरत आवाज़ है ना इस नन्हे से शहज़ादे मज़ीद बरकतें दे. माशाल्लाह. आमीन आमीन. बड़ी साहब खुलासा बयान कीजिए फिर आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन. अम्मा बाद. निज़ामी भाई कारी साहब ने जो तिलावत की उसकी पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बिज़नेस हमें बताया है. आप भी बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेसमैन को बिज़नेस बताया जा रहा है. जी और बिज़नेस भी किसके साथ है? खुद रब्बुल आलमीन के साथ. माशाल्लाह. तिजारत ऐसी है जिसमें नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान है ही नहीं. और वो क्या है कि वो लोग जो अल्लाह की कुरान उसकी तिलावत करते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं और फिर अपने माल में से जो अल्लाह ने उनको दिया वो उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह की राह में. कभी छुप के, कभी सामने आकर, कभी लानिया, कभी खुफिया. तो ये तिजारत करने वालों के लिए नेमतों से लबरेज जन्नत तैयार है. सुभान अल्लाह. जहाँ लिबास रेशमी होंगे, नेमतों के अंबार होंगे और अब से रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें होंगी. और जन्नती फिर वहाँ पहुँच कर जिन्होंने ये तिजारत कर ली, तिजारत करने वालों के भी 3 दर्जे बताए जी कि एक वो हैं जिन्होंने इसको कुछ नहीं समझा, वो बेचारे महरूम रह गए. कुछ वो हैं कि जो थोड़े थोड़े चलते रहे, कभी सोचते रहे, कभी चलते रहे, दरमियानी स्पीड से चलते रहे, वो भी जन्नत तक पहुँच गए. और तीसरे वो थे जो कारी साहब की तरह पहली पोजीशनों पर गए हैं. माशाल्लाह. माशाल्लाह. कारी साहब की तरह पहली पोजीशन लेने वाले भी जन्नत में जब पहुंचे तो ऊंचे दर्जात उनको मिले. और जो नेम तो ऊंचे वालों को मिलेंगी वो नीचे वालों को तो नहीं मिलेंगी. नहीं मिलेगी बिल्कुल. तो लेकिन सारे जो जन्नत में पहुंच जाएंगे तो फिर वो वहां जाकर अल्लाह का शुक्र करेंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें नेमतों वाली जन्नत अता फरमाई. अल्लाह अकबर. और वो अल्लाह कहता है कि मैं हूँ भी बड़ा कदरदान. जो मेरी बात मान ले, जो मेरे साथ तिजारत कर ले, तो मैं उसको नवाजने वाला हूँ, अनायत करने वाला हूँ. तो अल्लाह ताला हमें भी इस तिजारत पर गौर करने की और इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. ये वो तिजारत है कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज़ जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो आसमान से 2 फरिश्ते नीचे आते हैं, दोनों दुआ करते हैं. तो फरिश्तों का ज़मीन की तरफ आना अरहमुर राहिमीन की इजाज़त के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है. फिर वो जो आकर काम कर रहे हैं वो भी ज़ाहिर है कि अल्लाह की इजाज़त से ही कर रहे हैं. वो क्या करते हैं? दोनों दुआ करते हैं. एक दुआ करता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करता है उसको मज़ीद अता फरमा. और दूसरा कहता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन, अल्लाह कंजूस आदमी का माल ज़ाया हो जाए. तो दुआ दोनों की कबूल हो जाती है. तो अल्लाह हमें अपनी रहमतें पाने वालों में शामिल फरमा ले. आमीन या रब्बुल आलमीन. ठीक है बड़ी साहब, इससे पहले कि आज के करने का काम आपसे जाना जाए, मैं अपने करने का काम भी थोड़ा सा बता दूं. माशाअल्लाह. जिम्मेदारी आज की किताब के हवाले से जी. और किताब देखिए जिसका टाइटल है पर्दा. ये देखिए, चेहरे के पर्दे की शरई हैसियत का दलाइल के साथ तहकीकी जायज़ा इस छोटी सी किताब में शामिल है जो चंद सफ़ात की है. ये देखिए, लेकिन इसमें डिटेल सब लिखी हुई है. बहुत ज़्यादा सफ़ात नहीं है लेकिन इसमें डिटेल मौजूद है. शेख मोहम्मद बिन सालेह अल अस्माइन, उसैमीन, क्योंकि जी अरबिक वर्ड है तो बड़ी साहब से इसकी तस्दीक करवाना ज़रूरी है. बहुत बड़े शेख हैं सब. बहुत बड़े शेख हैं जी. अरब के शोहरा आफाक उलमा में से हैं. इन्होंने चेहरे के पर्दे के हवाले से बड़ी उम्दा जो है वो बहस इस मुख्तसर सी किताब में समेटी है और चेहरे का पर्दा ना करने के नुकसानात से भी आगाह किया है और बताया है कि इस्लाम किस तरह बेहयाई का कलाकमा करता है और इसके एक एक हुक्म में किस कदर हिकमतें छुपी हुई हैं, पिन्हा हैं. आजकल चेहरे के पर्दे की बात अवाम और ख़ास में होने लगी है. इसके लिए ये किताब एक फ़ैसला कुन राय की हैसियत रखती है. अगर ये किताब हासिल करना चाहते हैं तो दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स पे दस्तयाब है. आप वहाँ से उन आउटलेट से जाके ले सकते हैं. और अगर आप ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं तो darussalam.pk पे आप जाइए और इसको हासिल कर सकते हैं. ये वहाँ पे भी दस्तयाब है. एक काम करने का अपना मैंने अभी बता दिया है और एक और करने का काम यानी आज का वजीफ़ा भट्टी साहब से जानते हैं. सर जी बिस्मिल्लाह. आज मैं आपका वो टॉपिक ऑफ द डे सुन के ना जी अचानक मेरा ज़हन बना है
کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک خوبصورت سا فرمان میں بھی اس مناسبت سے شامل کر دوں سر وگرنہ وظیفہ تو میں کوئی اور تیار کر کے آیا تھا. اچھا چل یہ مناسبت سے بتا دینا، یہ اور مناسب بات ہے. ہاں جی، تو بات ہو رہی ہے گھریلو مسائل کی، گھریلو تشدد کی، کہ گھروں کے اندر پرسکون رہنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جن کو گھروں میں کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے رکھا جاتا ہے، ان پر بہت سختی کی جاتی ہے. جی کھانے پینے میں بھی مشکلات ہیں، رہنے سہنے میں بھی مشکلات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد اخلاقی کی بھی انتہا ہے. جی ان کو اس قدر مارا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر نشانات، ان کے جسم سوج جاتے ہیں، آنکھوں پر چوٹیں، چہرے پر چوٹیں، جسم پر نشانات. تو یہ ظلم جو ہے یہ قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہ کہتا کہ کیونکہ یہ مسلمان کر رہے ہیں تو اس لیے اسلام پر یہ تان ہے نا. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو یہ ہے کہ اگر کسی نے دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے میں دانت ہی توڑا جائے گا، قصاص لیا جائے گا. جی اور ہوا یہ کہ حضرت انس جو کہ آپ کے بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے خادم ہیں، ان کی پھوپھو نے ایک بچی کو تھپڑ مارا اور اس کے سامنے بڑے دانت توڑ دیے. اب ان کو بعد میں ندامت بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی. اب یہ بہت بڑا خاندان تھا، انہوں نے اس غریب بچی کے خاندان والوں کو دیت دینے کا اور معافی مانگنے کا اعلان کیا کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہم سے دیت لے لیں. انہوں نے کہا نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہی ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ. تو اللہ کے نبی نے تو فیصلہ فرما دیا کہ دانت کے بدلے دانت. اب وہ مزید گڑ گڑائے، معافیاں مانگی، بڑا پورا قبیلہ ہی، یار ہماری آپ کی بچی چھوٹی تھی، ہماری بیٹی جوان ہے، تو اب یہ کیا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن وہ نہیں مانے، کہ نہ، ہم تو دانت کے بدلے دانت ہی لیں گے. پھر انہوں نے سفارش بھی ڈلوائی حضرت انس سے، کیونکہ حضرت انس بڑے لاڈلے تھے نا، بڑے چہیتے تھے. تو حضرت انس نے جا کر سفارش بھی کی کہ اللہ کے نبی میری پھوپھو ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کا فیصلہ تو پھر قصاص ہی ہے، دانت کے بدلے دانت ہی، یا ان کو راضی کر لو. تو حضرت انس کے چچا ہیں، وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرا اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. وہ اتنا اعتماد اللہ پر، اتنا تعلق اللہ کے ساتھ کہ وہ فیملی جو پہلے کسی طور پر نہیں مان رہی تھی، جب حضرت انس کے چچا نے یہ قسم کھائی نا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت تو نہیں توڑے جائیں گے، تو وہ راضی ہو گئے. انہوں نے دیت لے لی اور ان کی بہن کے دانت بچ گئے، حضرت انس کی پھوپھو کے دانت بچ گئے. لیکن یہ مثال بیان کرنے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھریلو اپنے ملازموں پر ترس کھائیں، شفقت کریں، نرمی کریں. بچے ہوتے ہیں، عموماً بچے ہی رکھے جاتے ہیں گھروں میں کام کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں. اور اس قدر ان پر ظلم کہ ہم نے کئی مثالیں دیکھی ہیں، کئی کیس دیکھے ہیں کہ وہ بچہ بیچارہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہتا، زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا جاتا ہے. تو اس طرح کا تشدد اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ جان سے مار دیا جاتا ہے، کیس رپورٹ ہوتے ہیں، بڑی لمبی پروسیڈنگز چلتی ہیں. تو یہ بھی تو انسان ہے، جس طرح اپنے بچوں کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر آپ کسی کے بچے کو گھر کام کاج پہ رکھتے ہیں، آلدو کہ آپ اس کو پہننے کو اس طرح سے نہیں دیتے، کھانے کو اس طرح سے نہیں دیتے، رہنے کو اس طرح سے سہولیات نہیں دیتے، کہ چند ٹکے ہم دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کے اپنے پورے مالک بن گئے ہیں، تو یہ نہیں ہے. ایسے بہت سے کیسز ہیں بیٹی صاحب جس میں ہم نے دیکھا ہے. تو دین ہمارا یہ نہیں کہتا. اور ویسے بھی میں نے بہت زیادہ جگہوں پہ جہاں پہ بھی ہم نے ٹریول کیا ہے، دیکھا ہے، جن لوگوں سے بھی ملتے ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی کسی طرح سے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ظلم کریں بچوں پہ یا گھریلو ملازماؤں پہ یا ملازموں پہ. اینی وے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. کچھ ہمارے پاس جو آ رہے ہیں کمنٹس وہ بھی شامل کرتے ہیں. الطاف پنڈت صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام الطاف صاحب. ویسے بڑی صاحب کچھ ہمارے ویورز ایسے ہیں جو فریکوینٹ ہیں، جو بڑے ذوق و شوق سے مستقل ہمارے ویورز ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، ان کو بھی شامل کرتے رہیں گے اور آج کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج کا پہلا سوال بھٹی صاحب پوچھا گیا ہے کہ تلاوت سننے کے دوران کچھ پڑھا جا سکتا ہے؟ تلاوت کے آداب میں سے یہی ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے. جی.
غور سے سنا جائے، لیکن سننے کے دوران کانوں سے جب سن رہے ہیں تو کچھ زبان سے اگر اچھے کلمات نکل جائیں، جیسے کہ قرآن کی خوبصورت تلاوت، جیسے آپ سن رہے تو آپ کہہ رہے تھے ماشاء اللہ، جی کہہ لیں کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کی نعمت کو آپ کہیں سبحان اللہ، کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تلاوت کے دوران آ جائے، آپ دروشی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح کے کلمات زبان سے نکالنے میں، پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے بھی بھٹی صاحب مجھے تو اب تھوڑی سی یہ سمجھ آئی ہے، کیونکہ ہم تو اب باقاعدہ طالب علم ہو گئے دین کے، کہ جب بھی قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو تو اس پہ غور کریں، غور سے سنیں اس کو، اور ایک ایک حرف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرنا ہے، اپنی دنیا کو، اپنی فیملیز کو سنوارنے کے لیے کرنا ہے۔ اور اس کے سمجھنے کا فائدہ یہ ہوگا، غور سے سننے کا، کہ جتنی بار آپ اس کو غور سے سنیں گے اتنی بار اللہ تعالیٰ آپ کو نئے نئے نقطے سمجھائے گا۔ 110% یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ ہر دفعہ آپ کو نئی جہت دیکھ لیتے ہیں، ہر دفعہ کو نئی سوچ، نئی سمجھ، نئی بات آپ کو ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں آپ کے اندر۔ سو اس کو غور سے بالکل سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ محمد معاویہ صاحب کمالیہ سے کال کی جی، بہت شکریہ، اور بڑے دنوں بعد کال کیا آپ نے، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ نظامی صاحب بہت بہت مبارک ہوے تانوں عمرے دی۔ خیر مبارک جی، شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تہاڈا چہرہ لگ رہا ہے گا۔ جزاک اللہ، خوبصورت تہاڈا چہرہ لگ رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اور اللہ تہاڈا عمرہ قبول فرماوے جی۔ آمین آمین بھٹی آمین۔ صاحب نے میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام، ان کی جانب سے بھی حکم کیجئے، کیا سوال ہے؟ سر صاحب سوال میرا ہے کہ میں سنیا ہے کہ ایک بھی جس ویلے انسان پیدا ہوندا کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ لکھ دیندا ہے گا کہ انہیں کی کرنا کی نہیں کرنا ہے گا۔ اگر انسان دی قسمت دے وچ کچھ برا لکھیا ہوندا کیا وہ دعاواں دے ذریعے بدل سکدا؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے گا کہ جس ویلے اذان ہوندی ہے اگر بندہ ذکر و ذکر کردا ہے گا، اگر اذان دا جواب بھی دئی جاوے تے ذکر بھی کری جاوے، کیا درست ہے؟ بہت مہربانی جی، شکریہ آپ کے کال کرنے کا، مبارکباد دینے کا، بہت شکریہ جی۔ ابھی جواب لیتے ہیں، سر حکم کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تقدیر نامہ لکھا ہوا ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آتی، وہ مستقل ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا ویسا ہی دنیا میں ہونا ہے جی۔ وہ اللہ رب العزت نے جس دن کائنات کو پیدا کیا تھا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا اکتب۔ اس نے عرض کی اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دو۔ وہ لکھ کے، وہ سیکرٹ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ انسانوں کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ اس کو جا کر چیک کریں یا دیکھ سکیں، یہ ان کے لیے ممکن ہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے جی۔ تو یہ اللہ کا سیکرٹ ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سالانہ ریکارڈ جو ملتا ہے فرشتوں کو، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندے کی قسمت میں یہ چیزیں ہیں، اور یہ 7 دعائیں کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، صلہ رحمی کرے گا تو رزق میں برکت آ جائے گی، اگر نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ اس طرح کی چینجز جو ہے وہ فرشتوں کے ریکارڈ میں ہوتی ہے، وہ بھی لکھی ہوئی، وہ بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں ریکارڈ کے اندر یہ ساری چیزیں پہلے سے ریکارڈڈ ہیں کہ یہ کرے گا اور یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تم فرشتوں نے اس کے نے صلہ رحمی کر لیا، اس کے رزق میں اتنا اضافہ لکھ دینا ہے، اس نے یہ کام کر لیا، اس کا یہ کر لینا ہے، اس نے یہ غلط کام کیا، اس کی سزا یہ لکھ دینی ہے۔ تو اس میں تھوڑی بہت رد و بدل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں وہی ہوتا ہے جو ہونا ہے اور جو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو اذان کے دوران اذان کا جواب دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذان کا جواب بھی دیتے رہیں اور ساتھ اذکار بھی کرتے رہیں۔ اذان کا کلمہ سنا، اس کا جواب دیا، پھر ذکر شروع کر دیا، پھر وقفوں کے درمیان آپ کر لیں، ذکر اذکار بھی کریں اور کلمات سن کر اس کا جواب بھی دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سوال پوچھا گیا ہے اور آئی ڈی ہے بھٹی صاحب اسٹوریز فار کڈس، اس آئی ڈی سے 3-4 پورشنز میں سوال آیا۔ لکھتا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام مبشر ہے اور میں IOK سے ہوں، یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہیں۔ لکھتے ہیں قاضی صاحب نہیں جی، ہمارے مفتی صاحب ہے، اور لکھتے ہیں کہ جی میرا سوال ہے کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں، چاہے نوکری یا بزنس کروں، دونوں میں نقصان ہوتا ہے اور ہر جگہ بے چینی ہے۔
کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. آگے رپیٹ یہی انہوں نے 2-3 دفعہ لکھا اور لکھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، دل بہت شکستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی حال پر رحم فرمائے. آمین آمین اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تقویت اور قوت عطا فرمائے. آمین. تو دونوں وجہ ہو سکتی ہیں بھائی جان. اگر آپ کوئی ایسی نافرمانی کر بیٹھے ہیں جس سے میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ وہ کسی گناہ، کسی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے فرمانبردار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو اللہ اپنے مومن بندوں کو جو جنت میں درجات دینا چاہتا ہے جی اس وجہ سے آزمائشیں آ رہی ہوں. تو آزمائشیں 2 طرح سے ہی آتی ہیں، یا تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، یا اللہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے. جلیل القدر انبیاء کرام، ان کی زندگیوں میں دیکھیں کیسی کیسی مشکلات آئی ہیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اصبح لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. ساعن ولا امسا وانہم لتسع ابیات. آپ نے کہا کہ میرے اپنے 9 گھر ہیں مدینہ میں، اور 9 گھروں کے اندر آج صبح اور شام کے لیے 1 سا اناج بھی نہیں ہے. تصور کریں کتنے مشکل وقت ہوگا کہ 9 گھروں میں کھانے کے لیے 2-2.5 کلو اناج بھی دستیاب نہیں ہے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا احساس ہوا تو میں گھر گیا تو میری والدہ نے اپنے گھر سے کیا میسر آیا، جو کی روٹی جو خشک ہوتی ہے، بغیر آئل کے نہیں کھائی جاتی، بلکہ وہ پکتی نہیں ہے، پکانا مشکل ہوتا اس کو، اور اس کے اوپر لگانے کے لیے چربی دی جو کہ ذائقہ بدل چکا تھا، فریش نہیں تھی. تو کہتا میں وہی 2 چیزیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آمنہ کے لال کے کچھ تو دوں کھانے کو، کچھ تو پیش کروں. تو آپ کے گھر میں ایسے فاقے کشی تو نہیں آئی ہوگی. تو اللہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، کبھی بھوک دے کر، کبھی خوف سے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس سے دل برداشتہ نہ ہو. اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، میرے بندے تنگی کے بعد آسانی ہے. فإن مع العسر یسرا، 2 آسانیاں، تنگی ایک اور آسانیاں ڈبل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ صبر کرتا ہے. جی جب صبر کر جائے، تھوڑا سا یہ آزمائشوں کا دور گزر جائے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کے پاس لہریں بہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں کیسی آتی ہیں. ٹھیک ہے. فی الحال دل کو تسلی کے لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو وظیفہ بتایا وہی پڑھیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ذرا دل سے نکالیں نا، اللہ اللہ ربی، میرا اللہ میرا رب ہے، میں اس کے پارٹنر کسی کو نہیں بناتا، میرا دکھ درد سننے والا وہی ہے. تو اس سے دل کو سکون ملے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اس سے دل کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن جی سوال پوچھا گیا ہے بڑی صاحب، یہ ہوتا ہے جٹھانی جٹھانی بات پر لڑتی ہے، حتیٰ کہ بات نہ بھی ہو تو بھی لڑتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اچھا یہ کیسی لڑائی ہے؟ بات کرے تو لڑائی، نہ کرے تو بھی لڑائی. نہیں جب نہیں کرتی تو پھر وہ کہتی ہوں چاہتی ہوں نا یار کچھ تو بولو، کچھ بولو، میں لڑوں. لڑائی تو یعنی آپ نے صبح سے کوئی لفٹ نہیں کرائی، گھر کا کوئی ماحول ہی نہیں بنا ابھی تک. اللہ اکبر. تو یہ عادات کچھ خاندانوں میں ہیں کہ وہ زبان کی اس قدر تیز اور ترار ہوتی ہیں کہ بندہ خاموش رہنا بھی چاہے تو اس کو رہنا نہیں دیا جاتا. تو اس کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے. یہ جو بزرگ خاتون ہیں گھر میں، جٹھانی جن کو کہتے ہیں، وہ بڑے ہیں نا، تو بڑوں کی عزت کرتے ہوئے چھوٹے بعض دفعہ چپ ہو جاتے ہیں اور بڑے سمجھتے ہیں کہ ڈر گیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں آزاد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور درود شریف پڑھتے رہا کریں، اور جب وہ طلاق کلامی پر اتریں تو آپ درگزر کریں، تو اس سے دل کو سکون بھی رہے گا. اگر آپ نے ان کے 10 سخت جملوں کے جواب میں ایک بھی بول دیا نا تو تلخی بڑھنی ہے، تلخی بڑھے گی تو آپ بھی بے سکون ہو جائیں گے، وہ بھی بے سکون ہو جائیں. تو اس لیے درگزر سے کام لیں، اگنور کریں، تو پھر انشاءاللہ پرسکون زندگی گزار سکیں گی. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد صاحب فیصلہ آباد سے کال کریں. بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جناب میرا سوال یہ ہے کہ
جو بھائی یا باپ مطلب کہ اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے جائیداد میں، اس پہ ذرا روشنی ڈالنی تھی. یہ جو دیکھ رہے ہیں سب کو پتہ چل جائے گا. جی بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے کال کی. گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز ضرور 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 بند کیا کریں تاکہ وقت بھی بچے اور تسلی سے بات ہو سکے. سر فرمائیے گا اس بارے میں. جی بھائی تو عموماً ہوتے ہیں لالچی کہ جو بہنوں کا حصہ دبا جاتے ہیں، لیکن کچھ والد بھی ایسے موجود ہیں کہ جو یہ ظلم بھی کر جاتے ہیں کہ ساری جائیداد بیٹوں کی ہے اور بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ظلم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا الظلم جی فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچ جاؤ، ظلم قیامت والا دن اندھیروں کا باعث بن جائے گا. تو ظلم سے بچنا چاہیے جتنا بھی ہو، تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو. مظلوم کی جو آہ ہے، جس بیٹی کو حصہ نہیں دیا، ہمارے پاس کتنے کالرز بھی آتے ہیں، میسج بھی آتے ہیں کہ بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنے والدین سے حصہ مانگتی ہوں، تو وہ آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں. والدہ ناراض ہو جاتی ہے کہ تم نے بھائیوں سے حصہ کیوں مانگا ہے، اور بھائی کہتے ہیں وہ عدالت کھڑی ہے لے لو جا کے. کتنی زیادتی ہے، کتنی جرت ہے کہ بہن کا حصہ پی گئے ہیں، کھا گئے ہیں، اور وہ آگے سے اکڑتے بھی ہیں. تو جو مظلوم ہے اس کی آہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کہا اتقی دعوت المظلوم. مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور اللہ کی طرف جب وہ آہ پہنچتی ہے تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. تھوڑی دیر صبر کر لو، یہ ظالم ذرا بھول جائے تو پھر اس کی پکڑ بھی ہو جائے گی. تو اس کی مدد کا وعدہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ مظلوم تیری میں مدد ضرور کروں گا، اگر تھوڑا سا عرصہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں. تو اس لیے ظالم جو ہے اس کو اللہ کے پکڑ سے ڈر جانا چاہیے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اس کی پکڑ بڑی شدید ہے نظامی بھائی، بڑی پکڑ شدید ہے. یہیں اسی لاہور میں یقیناً 80s کی دہائی میں ایک تاجر تھا جس کی لاہور کی ایک بہت بڑی مارکیٹ میں سب سے بڑا سٹور اس کا تھا. چائنا اور جاپان سے مال آتا تھا اس وقت، اور اس کے سٹور میں چھت تک مال جمع ہوتا تھا. اس کی بیٹیاں تھیں 5-6 اور بیٹا ایک ہی تھا. وہ بزرگ وفات پا گئے تو بیٹے نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اللہ، اور بہنوں کو کچھ نہیں دیا. بہنیں صبر کر کے بیچاری، چلو بھائی نرم بھی ہوتی ہیں، بہنیں نرم دل بھی ہوتی ہیں، تو بھائی کی خاطر وہ چپ ہو گئی. لیکن آج وہ 15-20-30 سال کے بعد اس پوزیشن میں ہے کہ 2 ٹائم کی روٹی کے لیے پریشان ہے. اللہ جس کے والد کا سٹور سب سے بڑا تھا مارکیٹ میں، وہی بیٹا کروڑوں کی جائیداد قبضہ کرنے کے بعد آج 2 ٹائم کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہے، اور بہنیں اپنے گھروں میں خوشحال ہیں. سمجھنے کے لیے سبق بہت بڑا ہے. اتنا ہی کافی ہے. اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی. ٹھیک ہے، دینا چاہیے. جی بالکل، جو حق اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ اور میں روکنے والے کون ہوتے ہیں، وہ دینا چاہیے. ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. متی اللہ صاحب بھکر سے کال کریں. شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا جو ہے سوال ہے، گورنمنٹ پنجاب جو ہے کسانوں کو کسان کارڈ دے رہی ہے HBL کے تھرو، HBL بینک کے تھرو. کیا دے رہی ہے؟ اس میں جو ہے 5 ایکڑ کا وہ 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، گورنمنٹ 1.5 لاکھ روپیہ دیتی ہے. اچھا جی. تو جو بینک والے ہیں وہ چارجز کے نام پہ 5,000 روپیہ کاٹ لیتے ہیں، اور وہ بقایا جو ہے کارڈ پیسے 1,45,000 روپیہ کی خریداری ہم کر سکتے ہیں کھاد لینے کے لیے. اچھا جی. تو جب ہم کھاد لینے دکان پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو اتنا ریٹ ہے وہ جو مارکیٹ میں نقد مل رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں 400 ہم سے زیادہ لیتے ہیں. اچھا. اور یہ 6 مہینے بعد ہمیں واپس کرنا ہوگا، تو واپس ہمیں وہ 1.5 لاکھ پورا کرنا پڑتا ہے، 1,45,000 نہیں کرنا پڑتا. تو کیا یہ جائز ہے یا یہ سود کے ضمن میں آتا ہے جو بینک 5,000 روپیہ وہ کارڈ کی قیمت اور وہ چارجز کی وجہ سے ہم لیتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. میں ابھی جواب لیتا ہوں. بڑی صاحب فرمائے گا 1.5 لاکھ روپے کا لون ملتا ہے کسان کارڈ کا. بینک اپنے چارجز یا واٹ ایور جو بھی وہ فرما رہے ہیں اس کی مد میں 5,000 کاٹ لیتے ہیں. 1,45,000 ان کو ملتا ہے. لیکن جب لوٹانا ہوتا ہے تو وہ پھر انہوں نے 1.5 لاکھ ہی لوٹانا ہوتا ہے. تو جو 5 بینک نے رکھ لیا وہ سود کے زمرے میں آئے گا. بینک وہ اپنے چارجز کر رہا ہے نا. جی. تو بینک اپنے چارجز لے رہا ہے، اس کی سارا جو پروسیجر کر رہا ہے اس کے لے رہا ہے، تو وہ سود تو نہیں لے رہا. لیکن بینک کے ذریعے اگر گورنمنٹ دے رہی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کوئی آسان چینل بنائے
जहाँ से किसान बेचारे को 1.5 का 1.5 ही मिले और वापस भी 1.5 ही करना पड़े। जी। लेकिन अगर बैंक के थ्रू जाएंगे तो ज़ाहिर है बैंक के अपने अखराजात हैं, बैंक के अपने एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कटौती तो करेंगे। सर्विसेज के अगेंस्ट अगर वो सर्विस देने की कटौती कर रहे हैं, मसलन आपको वो ATM के जरिए निकालने की सहूलत देते हैं, आपको यकमुश्त दे देते हैं, तो अगर वो अपने सर्विस चार्जेस ले रहे हैं तो फिर तो उनके लिए जायज़ है, उनका हक बनता है। और अगर वो सिर्फ रकम के ऊपर वसूल करें कि आपको 1.5 लाख कर देकर 1.55 मांगे तो फिर सूद होगा। ठीक है, यानी 1.5 दे के 1.45 उन्होंने दिया, 5 रख लिया, लेकिन आप 1.5 ही वापस करेंगे, जी। तो फिर वो गलत है। अदरवाइज अगर सर्विस चार्जेस हैं तो वो जायज़ है। सर्विस चार्जेस तो फिर देंगे। ठीक है। आगे पूछा गया, एक ही कमरा है, ताज़ा हवा के लिए पर्दा उठा देती हूँ, अंदर से बाहर नज़र आता है, तो मैं गुनहगार तो नहीं? अगर गैर महरम की नज़र पड़ती है तो फिर तो जाहिर है कि उससे आपको एहतियात करनी चाहिए। जी। उसके आगे हल्का सा कपड़े का पर्दा लगाएं जिससे हवा की रुकावट भी ना हो और आपके घर के पर्दा भी हो जाए, दोनों है। चीज़ें हासिल हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, एहतियात ज़रूरी है, हाँ वो जी, करनी एहतियात ज़रूरी चाहिए। कॉलर हैं जी आज के मेरे इस सेगमेंट के आखिरी कॉलर, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक? जी मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह। सुमेरा साहिबा कराची से कॉल कर रही हैं, फरमाइए। जी भाई, मेरा सवाल ये है कि मैंने उम्रे की तैयारी की है। लोग कहते हैं कि तवाफ करते वक्त नकाब ना लगाएं, अच्छा तो अगर कोई लगाना चाहे तो क्या जी हर्ज है? जी ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। बड़ी साहब जवाब दीजिए। लोग दुरुस्त नहीं कह रहे हैं सिर्फ तवाफ के वक्त निकाब करना मना नहीं है, बल्कि उम्रे की पूरी अदायगी के दौरान खातून जो उम्रे के लिए गई है उसको निकाब करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आपने फरमाया ला तंतकिबुल मरातुल मुहरिमा वला तलबसुल कुफ़ाज़ैन, ना तो दस्ताने पहनेगी और ना ही वो निकाब करेगी। तो पर्दा कैसे करे भाई? गैर महरम है चारों तरफ। वो एक बड़ी चादर ले और बड़ी चादर के साथ अपने मुंह को लपेट ले, इसके साथ वो पर्दा करके तो वो उम्रा कर ले। उम्रे के बाद बेशक निकाब कर ले, लेकिन उम्रे के दौरान तवाफ है, सही है, या सही के बाद होटल में आना जाना है, तो उस वक्त तक आप निकाब नहीं करेंगी जब तक आप इहराम की पाबंदियों से फारग ना हो जाए। जैसे आप फरमा रहे बड़ी साहब, इसका मतलब है कि ओढ़नी आप लटका लें, हाँ जी, आपको नजर आता रहे, हाँ। चेहरा ना नजर या आए ना जिस छुपे। तरह हमारे यहाँ बुजुर्ग खवातीन करती हैं ना, बड़ी चादर लेकर हाँ जी। एक आंख खुली रखती हैं और बाकी चेहरा सारा ढांप लेती हैं, जी। इस तरह से कर लें। ये भी कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है लीजिए, इसके साथ ही शुक्रिया अदा करूंगा अपने मौजूद मेहमानों का, अब्दुल्ला बिन सलमान शाकिर, आपके आने का शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, और सीरियस रहने का भी शुक्रिया कि बिल्कुल सीरियस रहें। देखिए अब मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे लगते हैं, मुस्कुराया करें। मुस्कुराना आपको पता है सुन्नत भी है। ठीक है, आपके आने का शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर आपके भी आने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या प्लान है आज का? जी मैं इधर ही हूँ। अरे वाह वाह, देखें जी आज तो डबल महफिलें होंगी, पहले सेगमेंट में और फिर प्रोग्राम के बाद। सर थैंक यू वेरी मच। ले जी, प्रोग्राम जारी है, छोटा सा वक्फा है और वक्फे के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो हमने बात करनी है आज के अहम मौजू के हवाले से, और वो मौजू है हमारा घरेलू झगड़े और हमारे रवैये। इस पे बात करेंगे। मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। घरेलू झगड़े और हमारे रवैये। अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं जिनसे ख़ानदान टूट जाते हैं, घर का माहौल ख़राब हो जाता है, रिश्तों में दरार आ जाती है और अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। एक छोटा सा वाक़या वो मैं शेयर करके फिर बाकायदा इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और मैं मौजूद मेहमानों का भी आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। एक घर में 2 बहू रहती थीं। 2 बहू में उनकी 2 मुलाजमाएँ, और जाहिर सी बात है जहाँ पे घर में ज़्यादा लोग होंगे या जिस जगह लोग ज़्यादा होंगे, कोई नोक झोंक, कोई बात अच्छी बुरी भी लग सकती है। एक मुलाजमा ने दूसरी मुलाजमा को कहा कि तुम्हारी मालिकन तुम्हें कुछ कहती नहीं, तुम शैतान हो गई हो। जब ये बात आगे तक पहुंची, उस मुलाजमा ने अपनी मालिकन को कहा, उसको ये बताया कि जी फ़लाँ जो दूसरी मुलाजमा है उसने कहा कि तुम्हारी मालिकन ने तुम्हें शैतान बना दिया है। लफ्ज़ बदल गए, और वही बात जब उसी बहू ने अपने शौहर को बताई, उस बीवी ने आगे जब लफ्ज़ मुंतकिल किए तो ये मुंतकिल हुए कि मुलाजमा ने कहा है दूसरी मुलाजमा ने कि तुम भी शैतान और तुम्हारी मालिकन भी शैतान। बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई और फिर घर का माहौल ख़राब हुआ और रिश्तों में दरार आ गई। हमारा रवैया यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर हमने कोई बात एक सुनी है तो दरगुजर कर दे और रिश्तों को जोड़ने का
काम करना चाहिए, ना कि उस पर इतना गुस्सा आ जाए, इतनी नाराज़गी का इजहार हो जाए कि घर बनने की बजाय टूटने शुरू हो जाए, मामलात बनने की बजाय बिगड़ने शुरू हो जाए। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक कदावर शख्सियत मौजूद हैं और उनका मैं तारुफ करवाता चलूँ। आपा रज़िया मदनी साहिबा हैं, प्रिंसिपल हैं इस्लामिक इंस्टीट्यूट की। इनको खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। आपा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम। आज का मौजू भी ऐसा ही है कि घरेलू झगड़े और हमारे रवैये। आगाज़ यहाँ से करेंगे, आप फरमाइएगा कि सिला रहमी का जो मकाम है वो क्या है, और दूसरा सास बहू के रिश्ते में सिला रहमी कैसे बरकरार रखी जा सकती है, ख़ास तौर पर जब वो ख़ानदानी तौर पर करीबी रिश्तेदारों से हो। तो एक सवाल में 3 सवाल हैं, आगाज़ कीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिला रहमी का जो दीन में मुकाम है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसे देख लेते हैं कि अप्लाई करने के तरीके क्या होंगे। जी। बात यह है कि सिला रहमी दीन की मुबादियात में से है, दीन के जो बुनियादी असूल हैं ना उनमें से है। जैसे नमाज है जी, रोज़ ज़कात है, जैसे पाक दामनी है, तो इसी तरह सिला रहमी भी है। जी। मैं इस वक्त आपको हवाला दूंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सुपर पावर थी रोम की, उसके जो हुक्मरान हैं उनको हिरकल कहते थे। इन्होंने हिरकल ने अबू सुफियान से पूछा जी। कि वो शख्स जो नबूवत का दावा करता है वो किस बात का पैगाम देता। अभी अबू सुफियान मुसलमान नहीं हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो नमाज कायम करने का और सदका करने का जी, और पाकदामनी इख्तियार करने का और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। तो ये 4 बातें जो थीं ये इस्लाम की मुबादियात में अबू सुफियान ने बताई, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उस दौर की सुपर पावर के हेड को। तो ये इस्लाम का तारुफ मैं भी आपके सामने रखती हूँ। एक और हदीस ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए हैं और आपके जो जिन बातों का आपने हुक्म दिया उनमें यही बातें थी, नमाज और सिला रहमी। तो सिर्फ बताना आपको मैं ये चाहती हूँ कि सिला रहमी जो है ना वो दीन के बुनियादी असूलों में से एक असूल है। और जो सिला रहमी नहीं करता, कता रहमी करता है, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत, जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो कता रहमी करता है। अब ये यहाँ तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात एक और मुझे पहले वजाहत कर दूँ मैं अपने बात के शुरू में, कि सिला रहमी का मतलब ये नहीं होता कि एक शख्स आपसे नेकी कर रहा है तो आप उससे नेकी कर रहे हैं, एक शख्स आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, ना, कतन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर से कहा था, सिलमन कताका वातिमन हरमका वाफ़मन ज़लमका, कि उससे सिला रहमी करो जो तेरे से, उससे जुड़ जिससे जो तेरे से कटता है, और उसको दो जो तुझसे महरूम करता है, और जो तुझ पे जुल्म करता है उससे उसको माफ़ कर दो। तो इसमें देखें 3-4 आपके पॉइंट्स आ गए। सबसे पहली बात है सिला रहमी ये नहीं है कि अगला मेरे से अच्छा है तो मैं उसके साथ अच्छी हूँ। अरे भी ये तो लेन देन है, ये तो बदला है। सिला रहमी ये है कि जो हमसे कता रहमी करे उसके साथ आप जुड़ जाए, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करे। और बुरा करे तो अच्छा करने का मतलब क्या है, उसकी बातों को नज़रअंदाज करना, माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, ना हसास हो जाना। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें और भी कही कि जो तुझे नहीं देता उसको तुम दे दो, जिसने तुझे महरूम किया तुम उसको दे दो। और तीसरी बात, तुम्हारे ख्याल में जिस शख्स ने जुल्म किया है, देखे ना कता रहमी में यही बातें आती हैं, फलां ने मुझे फलां वक़्त पूछा नहीं था, फलां ने फलां वक़्त मुझे दिया नहीं था, मुझे बुलाया नहीं था, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, मेरे साथ उसने अच्छा रवैया नहीं रखा था। तुम्हारे ख्याल में उसने तुम्हारे साथ ज़्यादती किया, उसको माफ़ कर दो, ठीक है ना। तो ये पहले तो ये बुनियाद हम समझ लें कि सिला रहमी होती क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिला रहमी का तसव्वुर बिल्कुल फ़र्क है।
وہ ہے کہ بھئی اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی تو آپ بھی نیکی کر دیں, کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ بھی جوابی طور پہ کر دیں, ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو دے دیا تو آپ بھی دے دیں. اب اس کی یہ بیس ہم نے دیکھ لی. اس کے بعد آئیے جی گھر کی طرف. گھر میں اپنے انسان نے 24 گھنٹے رہنا ہے, اور ہمارے پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ایک گھر میں پہلے بچے رہ رہے ہوتے ہیں, ماں ہوتی ہے, ماں کا پورا ہولڈ ہوتا ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں. اب اسی گھر میں ایک نئی خاتون آ جاتی ہے جو کہ کسی اور گھر سے تعلق رکھتی ہے, اور وہ ہمارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے. سب سے بڑی بات, وہ ہمارے لیے, ہمارے بیٹے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے, اس نے قربانی دی ہے. اب اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو گھر والے ہیں ان کا رویہ بہت فیاضانہ ہونا چاہیے. ایک خاتون ہے جو ایک نئے ماحول سے آئی ہے, وہ آپ کے ماحول کو نہیں جانتی, وہ آپ کے رسم و رواج کو نہیں جانتی, تو وہ آپ کے گھر کو اپنا گھر بنانے کے لیے آئی ہے, اور اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے, اپنے پیاروں کو چھوڑ کر آئی ہے, جہاں وہ پلی تھی, جہاں وہ بڑی تھی, جہاں پہ اس کی جان دینے والے موجود تھے. اب اگلے گھر کی ذمہ داری ہے, سسرال والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھے, اور وہ اسی نیت سے آپ کے پاس آئی, ورنہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس نہ آتی. تو اگر ان چیزوں کو آپ سامنے رکھ لیں نا, تو میں آپ کو بتاؤں جو بہو کی قربانی ہے, دیکھو آپ کی یہ بات سوچ سکتے ہیں آپ کے بھی, اس کا بھی تو گھر بن رہا ہے نا, لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے نا. گھر تو لڑکے کا بھی بن رہا ہے نا, گھر لڑکی کا بھی بن رہا ہے, لیکن عورت نے قربانی دی, اپنے پیاروں کو چھوڑ کر آئی, اور چھوڑ کے وہ ایک اجنبی ماحول میں آ گئی ہے. اب سسرال والوں کو, اور خاص طور پہ ساس کو, میں سمجھتی ہوں بہت بڑا بننا چاہیے. یہ ساس بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. ساس بننا حقیقت میں جیسے اولاد کو پالنا ہے, اولاد کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اولاد کو کسی مقام پہ پہنچانا ہے, اسی طرح اولاد کو یہ رشتوں میں سیٹ کرنا, یہ ساس کی بہت بڑی ذمہ داری. اور ساس چونکہ اس گھر کی مالکہ ہے اور وہ بڑی ہے, اس کو چاہیے کہ اس کو اتنی شفقت دے اور اس کو اتنی اپنائیت دے کہ وہ واقعی وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے, اور وہ اچھی نیت سے آئی ہے. کوئی لڑکی جو ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے, گھر توڑنے کے لیے آتی ہے, بھائی سسرال کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے آتی ہے. اگر وہ اس سلوک کے لیے آئے تو وہ تو اپنا گھر چھوڑ کے ہی نہ آئے, وہ اچھی نیت کے ساتھ آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ سسرال والے جو ہیں وہ اس کی ایک ایک بات پہ نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کا ان کے ساتھ خون کا تعلق نہیں ہے. پھر اس کی عادتیں بھی فرق ہو سکتی ہیں, اس کے رسم و رواج فرق ہو سکتے ہیں, اس کا مزاج فرق ہو سکتا ہے. تو ان باتوں میں سمجھتی ہوں ساس ہے, اسے اس کو سپیس دینی چاہیے, اس کو اتنی شفقت دے ساس کہ وہ اپنے آپ کو, اب جو بیٹی بننے کی نیت سے آئی ہے وہ آپ کی بیٹی بن جائے. ٹھیک ہے. اس پر مزید بھی ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ اس کو ڈیٹیل میں ایک چیز کو پہلے ڈسکس کرنا ضروری تھا, پھر اس کے آگے نئی برانچز بھی نکلیں گی. یہ صرف ایک گھر کی بات نہیں, صرف ساس اور بہو کی بات نہیں, اس میں خاوند, بیٹے, بہن بھائی, والدین, مائیں, بہت سارے رشتے, دوست, احباب, کولیگز, ہمارے ارد گرد کے لوگ سب شامل ہو سکتے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ایک اور معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں, تعارف کرواتا چلوں. انیلا محمود صاحبہ ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, ماہر نفسیات ہیں, میرٹل کاؤنسلر بھی ہیں. ان کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. شو میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو آپ کا فوٹے بھی ہے, ابھی آپ جی سے بھی اسی کا ذکر ہو رہا تھا, کہ گھریلو جھگڑے اور ہمارے رویے جو ہیں, ایسے بہت سے واقعات ہمارے ارد گرد رونما ہوتے ہیں جن کو پرٹیکولرلی پوائنٹ آؤٹ کرنا تھوڑا تکلیف دہ ہو جائے گا اور بات کسی اور پیرائے میں چلی جائے گی, لیکن سبق حاصل کرنے کے لیے, گفتگو کا مغز رکھنے کے لیے وہ سارے سنیریو, وہ سارے واقعات, انسیڈنٹس ہمارے سامنے رہتے ہیں. حالیہ دنوں میں بھی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں اور بہت زیادہ اس پہ تکلیف کے مراحل سے لوگ گزر بھی رہے ہیں. ہم جب ڈسکس کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. ہم گھر کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں ان سے دور رہنے کی یا ان سے بچنے کی بات کرتے ہیں. اب آپ کا چونکہ فوٹے ہیں, آپ بڑے بہتر طریقے سے اس پہ بات کر سکتے ہیں. فرمائے کہ جو خاندانی نظام کی خرابیاں ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, ان کا ذمہ دار صرف تعلیم کو کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم نہیں تھی, ایجوکیشن نہیں تھی, یا کوئی اور دیگر اسپیکٹ عوامل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیگر عوامل پہ ہم بات کریں گے. جی. اس لیے کہ ایک انسان جب ایک معاشرے میں رہتا ہے
تو اس کے اوپر بہت سارے معاشرتی دباؤ، بہت سارے معاشرتی رویے اس کے سامنے اس کو بنانے میں بھی کام کرتے ہیں، اس کو بگاڑنے میں بھی کام کرتے ہیں. اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ایکسٹریمزم جو ہے وہ اس وقت اپنے عروج پہ ہے. انتہا پسندی آپ دیکھیں، اظہار ہر رویے کا، ہر جذبے کا، اس سے پہلے کبھی بھی ایسے نہیں تھا کہ اتنا انتہا پہ جا کے آپ کو محبت کا اظہار کرنا پڑ رہا ہو، اتنا انتہا پہ جا کے آپ کو نفرت کا اظہار کرنا پڑ رہا ہو، اتنا انتہا پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں آپ کے ریسٹلیس ہے، آپ کی بے چینی ہے آپ کے معاشروں میں. اور یہ صرف پاکستان ہی کی بات نہیں ہے، لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز زیادہ اس سے اثر پذیر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک گلوبل ولیج میں رہنے کی وجہ سے باہر کے معاشروں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے تہذیبی اقدار کے لیے بھی اس وقت ایک طرح سے جد و جہد کر رہے ہیں. آپ نے خاندانی اقدار کی بات کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں، جیسے آپا جان محترم فرما رہی تھیں ابھی، کہ اسلام نے ایک بہت خوبصورت، بہت فطری خاندان کی تعریف دی ہے. ہم بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کا، چونکہ دین کے اندر کوئی دین فطرت میں، اسلام میں کوئی ایسا سچ احکامات نہیں تھے، اور اس کو جب ہم نے ریفریز کیا ہے، ری ڈیفائن کیا ہے، تو ہم ری ڈیفائن کر نہیں سکے. اس لیے تعلیم کی تو ظاہر ہے جہاں پہ بھی کمی ہوگی وہ بہت گل کھلائے گی. یہ تو تعلیم چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، اور دنیاوی تعلیم خالی ہوگی تو بھی وہ گل ہی کھلائے گی. اگر اس کے ساتھ وہ جو امام ابن قیم نے فرمایا تھا نا کہ ایک کی حیثیت رکھتا ہے دین، آپ کے لیے ایک کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی سب صفر ہیں. اس کے ساتھ جتنے صفر بڑھاتے جائیں گے تو اس ایک کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، ویلیو ایڈڈ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے پاس وہ ایک موجود نہیں ہوگا تو آپ جتنے مرضی صفر اکٹھے کر لیں، ان کی حیثیت صفر ہی کی ہوگی. تو جتنی دنیاوی تعلیمات ہیں اس میں آپ جتنا مرضی مہارتیں حاصل کر لیں، جتنی مرضی ایکسیلنس حاصل کر لیں، جتنا مرضی اس میں آپ جو ہے وہ عروج کے اوپر چلے جائیں، جب تک آپ کے پاس دین کی بنیادی عقائد درست نہ ہوں، دین کی بنیادی تعلیمات درست نہیں ہوں گی، تو بہت بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی تصویر ہمارے معاشرے کی ہی نظر آئے گی. اور ایک جو بہت ہی ادارے ہیں ہمارے، اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کے تھوڑی سی گفتگو کریں گے، جو اس وقت تربیت کے ادارے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ معاشرے کی تربیت کے ادارے ہمارے سے پہلے زمانوں میں بہت مختلف تھے. والدین ہوا کرتے تھے، اساتذہ کرام ہوا کرتے تھے، اور مدرسے ہوا کرتے تھے. یہ تربیت کے ٹوٹل ادارے تھے. اور کہیں پھر جا کے جب بچہ معاشرے میں موو آن کرتا تھا تو معاشرہ بھی ہوا کرتا تھا. لیکن اس وقت جو ہے وہ ماں کی گود سے تربیت کے ادارے تبدیل ہو چکے ہیں. اس وقت ایک گود کا بچہ جو ہے وہ کہیں اور سے ٹریننگ حاصل کر رہا ہے. اس کو گود میں ماں کے بیٹھے ہوئے پتہ ہے کہ ایک یہ 6 انچ کا ٹکڑا ہے جس کو یہاں سے اور یہاں سے 2 بٹنز کے ساتھ، 3 بٹنز کے ساتھ کس طرح سے اس کو آپریٹ کرنا ہے اور کہاں تک پہنچ جانا ہے. سو یہ بہت بڑا ایک تربیت کا ادارہ تبدیل ہوا، لیکن بہت مطلب ہم ہمیشہ کی طرح بہت پیچھے رہ گئے. اور یہ سارے عوامل جو ہیں وہ اس وقت مل جل کر معاشرے بہت بڑا ہے، جیسے بہت بڑا ہو گیا. پہلے وہ گود تھی، اب وہ گود کے ساتھ ایک گیجٹ بھی آ گیا پورا، اور وہ گود کو ریپلیس کر چکا ہے. اور گود جو ہے نا وہ ابھی اتنی اپ ڈیٹڈ نہیں ہوئی. ماں کی آغوش یا ماں کی تربیت کا ادارہ یا گھر کی تربیت کا ادارہ وہ اتنا اپ ڈیٹڈ نہیں ہوا. تو یہ کچھ چیزیں ہمیں بیٹھ کے خصوصی طور پر جو دین سے تعلق رکھنے والے، تربیت کے اداروں سے تعلق رکھنے والے اور تعلیم کے اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس کو ریفریز اور ری ڈیفائن کرنے کی جیسے آپ فرما رہی ہیں اس گود کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ تربیت اب آگے والے معاشرے کی تربیت کرے گی. اس پہ میں آؤں گا آپ کے پاس دوبارہ. آپا صاحب ہماری گفتگو سن رہی ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، تربیت کا ذکر آ گیا آپا جی یہاں پہ، تو اولاد والدین کو اگر کسی گناہ میں شامل دیکھتی ہے، کچھ غلط کرتا دیکھتی ہے، تو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، یا اولاد کا والدین کا گناہ سے روکنے کا اسلامی طریقہ بھی ہے، وہ کیا ہمیں سکھایا جاتا ہے؟ دیکھیے جی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کو پتہ ہے دین کا ایک بہت بڑا اصول ہے جی. اور یہ کام صرف بڑوں نے چھوٹوں کو نہیں روکنا، چھوٹوں نے بھی بڑوں کو روکنا ہے. اور اس کی مثال آپ کو میں قرآن سے دوں گی. جی ٹھیک ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے لے کے آیت نمبر 46 تک
واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو روک رہے ہیں, ابا جان آپ یہ بت پرستی کیوں کرتے ہیں, آپ شیطان کے پیچھے کیوں چل پڑے ہیں, ہاں, اور آپ ایسا کریں, میری بات سنیے, میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا. اب یہ تو ہیں ان آیات کا مفہوم جو میں نے آپ کو مختصر طور پر بتایا, ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں انداز دیکھنا پڑے گا کہ کس انداز سے ہم نے اپنے والدین کو روکنا ہے, اپنے بڑوں کو روکنا ہے. حضرت ابراہیم روک رہے ہیں, یا ابت, اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان, بڑے نرمی کے ساتھ, بڑی محبت کا انداز ہے, لا تعبدی الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کیجیے. ہاں, پھر آپ میری بات سنیے, مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا بڑے خوبصورت انداز سے. اور ہر آیت کے شروع میں یا ابتی, پیارے ابا جان, پیارے ابا جان, میری یہ بات سنیے. رسپیکٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے, ہاں, احترام موجود ہے, احترام بڑا نہیں, تھوڑا نہیں, زیادہ موجود ہے. یا ابتی, ورنہ عرب میں عام طور پر یا ابا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ابتی میرے ابا جان, اے پیارے ابا جان. تو یہ چار آیات میں وہ اپنے باپ کو روکتے ہیں. اب باپ جو ہے وہ سن رہا ہے, باپ کو جب احساس ہوتا ہے, وہ ریئلائز کرتا ہے کہ بیٹا کیا رہا ہے. بیٹا, وہ باپ کہتا ہے, راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ابراہیم میرے خداؤں سے تو منہ موڑ رہا ہے, ہاں, میں تجھے سنسار کر دوں گا, ابھی میرے گھر سے نکل جا, اسی وقت نکل جا, ٹھیک ہے نا, میں تجھے سنسار کر دوں گا. اب دیکھیں جی کہ باپ کا رویہ, اب دیکھیں جی حضرت ابراہیم کا کیا رویہ ہے. سلام علیک ساستغفر لک ربی, ابا جان السلام علیکم, میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. اتنا باپ نے جب یہ کہا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا, پتھر مار کے مار دوں گا, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا لہجہ کیا ہوگا. الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ لہجہ کیا ہوگا. اور حضرت ابراہیم کا لہجہ کیا ہے, اور حضرت ابراہیم جواب کیا دیتے ہیں کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی, تیرے ابا جان آپ پہ سلامتی ہو, میں آپ کے لیے نا اللہ سے دعا کروں گا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تم ماں باپ کو اف تک نہیں کہو گے, انہیں ڈانٹو گے نہیں, آپ ماں باپ کو سمجھاؤ گے. اف کا مطلب کیا ہوتا ہے, بعض اوقات نا ہم تنگ پڑ جاتے ہیں ماں باپ کی بات سے یا کسی بڑے کی بات سے. یہاں ویسے ماں باپ کا ذکر ہے, لیکن اسی کے بیک گراؤنڈ میں ہم کسی بڑے سے بھی کو بھی اس میں لا سکتے ہیں. تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف نہیں کہنا. اب اف کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ہم کسی کی بات سے تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں, ابھی بس بھی کریں نا, میں نے سن لی آپ کی بات, یہ اف کہنا ہے. اچھا, پرٹیکولر لفظ اف نہیں ہے, یہ رویہ ہے, یہ رویہ ہے. اور میں نے اسی لیے آپ کو وہ بول کے بتایا, بھی بس بھی کریں نا, میں نے سن لی آپ کی بات, یہ ہے اف. اف کہنے کی بھی اللہ نے ممانت کی ہے, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے میں تیرے میں سے ایک یا دونوں ہی تیرے پاس ہو, تو تم نے ان کو اف نہیں کہنا. کیونکہ بڑھاپے میں انسان کے مسائل ہیں, بیماری ہے, چڑچڑاپن ہے, ماں باپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب ہم اتنے ویلیویبل نہیں رہے, اتنی ہماری ضرورت نہیں رہی. دیکھیں نا, یہ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی سوچ ہوتی ہے, بیماریاں بھی ہوتی ہیں, چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے. تو اس وقت ان سے تنگ نہیں پڑنا, ان کو اف نہیں کہنا, ڈانٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس رویے کے ساتھ آپ اپنے والدین کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے جو میں نے آپ کو دی ہے مثال حضرت ابراہیم کی اور ان کے والد کی, اس سے بہترین مثال کوئی نہیں ہو سکتی. اور ہمیں سمجھ بھی یہی آتی ہے کہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ آ بھی گیا جو کہ بلکہ میں آپ کی طرف لے آؤں گا یہ بات, کہ جہاں پہ کانفلکٹ آ جاتا ہے, جہاں پہ انٹرسٹ چینج آ جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ نے اس سرکل سے باہر نہیں نکلنا جو دین ہمیں بتاتا ہے. آپ کا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ وہی رہتا ہے. اچھا, بتائیے گا کہ بہتر جو ہے دینی تربیت یہ مجرمانہ ذہنیت کو یا اس کے خاتمے کو کمپیٹ کرتی ہے, اس کو ڈیفیٹ کرتی ہے اس کو, یا ایسے واقعات ان کی روک تھام میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے اگر سب سے پہلے جیسے آپ نے ایک کا ذکر کیا وہ اکائی پہلے مل جائے, تو پھر باقی ایڈ آن ویلیوز ہو جائیں گی. فرمائیے گا اس پہ. جی, اس میں تو دیکھیں, اگر آپ رک کے اس وقت اپنے معاشرے کی ارد گرد کی تصویر کو دیکھیں تو جواب بہت اچھی طرح مل جاتا ہے. بہت سارے, یہ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اگر دینی تربیت اور دینی تعلیم موجود ہوگی تو یقیناً وہاں پہ جرم کا خاتمہ ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی کی بہترین تصویر ملتی ہے. جو جرائم سے بھرپور معاشرہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ایک پورا نظام تعلیم اور ایک پورا نظام تربیت دیتے ہیں. اور پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اگر
کسی سے کوئی جرم صبح کی رات کی تنہائیوں میں صبح کی تنہائیوں میں بھی ہو جاتا ہے تو وہ خود کو خود جرم کی سزا پانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تربیت کا ایک خوبصورت ترین جو جس کو کہنا چاہیے کہ تصویر نظر آتی ہے وہ ہمیں مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی سے نظر آتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ہمیں مدینہ کی سوسائٹی ہی سے اگر آپ لیں مثال تو یہ بھی نظر آتی ہیں کہ تربیت اور تعلیم تنہا کچھ نہیں کر سکتے جب تک ایک پورا نظام قانون اور نظام قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں نظر آتی, جہاں پہ مجرم کے لیے سزا اور سزائیں جو ہیں وہ بھی اتنی زیادہ اعلانیہ ہوں کہ آئندہ جرم کرنے والا 100 سال تک یہ جرات نہ کر سکے کہ اگر میں جرم کروں گا وہ پکڑا بھی جائے گا, اس کو ایڈریس بھی کیا جائے گا اور پھر ایڈریس کرنے کے بعد اس کا انجام یہ ہوگا. تو آپ کو اپنے معاشرے کے اندر اپنے معاشرے کو جرم سے پاک کرنے میں بے انتہا مدد ملتی ہے. اس کو آپ 1 2 3 کر کے اگر لیتے ہیں تو نظام قانون میں سب سے پہلے قانون کی تشریحات قرآن اور سنت کے مطابق ہوں, پھر اس کے بعد ان کو نافذ کرنے والے پورا علم رکھنے والے ہوں, پھر اس کے بعد اس میں جو گواہی کا سسٹم ہے ہمارے دین کے اندر جو گواہی کا معیار ہے یا گواہ کا جو معیار ہے وہ موجود ہو. ہمارے پاکستان کی طرح نہیں کہ گواہ جو ہیں وہ کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور 500 روپیہ لیتے ہیں اور میرا خیال ریٹ شاید بڑھ گیا, پیٹ گواہی. اور اس کے بعد جو ہے وہ قانون کی امپلیمنٹیشن جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے کہ خدا کی قسم اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو قطع ید کی سزا برقرار رہتی, اور تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی کہ جب ان میں سے کوئی با اثر ہستی جرم کا ارتکاب کرتی تھی اس کو معاف کر دیا جاتا تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک بہت ہی بھیانک تصویر سامنے آ رہی ہے, اور وہ بھیانک تصویر دن بدن نیگیٹیوٹی کو بڑھا رہی ہے. اس میں حالیہ واقعات جو کچھ ایک ہمارے ارد گرد ہوئے ہیں اس پہ چونکہ دل میرا بہت دکھا ہوا ہے اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں. بات کرنا برا نہیں ہوتا, بری بات کرنا برا ہوتا ہے. گفتگو کرنا اور پن پوائنٹ کر کے کسی واقعے کے اوپر اظہار افسوس کرنا مومن معاشرے کی نشانی ہے, اور اس کے اندر انشاءاللہ آئندہ مستقبل کے لیے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ مزید اس طرح کی بچیاں اس طرح کے جرائم کا شکار نہ ہوں. ود ویری ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ جو بات کرنے لگی آپ اس کو ضرور کمپلیٹ کیجئے گا. ہم اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں, میں اس پہ پروگرامز بھی کرتا ہوں, آپ اس پہ لیکچرز بھی دیتی ہیں, آپ جی اس پہ باقاعدہ دینی تعلیمات کے بارے میں آگاہ بھی کرتی ہیں. یہ کم نہیں ہو رہے میم, یہ آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں. کیا یہ ہماری پیشنس ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, دین سے دوری ہے, یا معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے, ہماری تربیت میں کمی آ گئی ہے؟ آپ چونکہ آپ کا فوٹے یہ ہے جیسے آپ میرٹل کاؤنسلنگ کرتی ہیں پوسٹ, اور اس آپ کیا نکالتی ہیں معاشرے میں سے, کیوں آپ معاشرے میں زیادہ رہتی ہیں ایسی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے؟ مجھے جو میں بتا رہی ہوں کہ تیزی سے بدلتی ہوئی اقدار جو ہیں, ویلیوز سسٹم جو ہے وہ آپ کا بہت تیزی سے بدلا ہے, اور اس کی وجہ گلوبل اپروچ ہے. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ 14 فروری کو ویسٹ میں کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ پوری 365 دنوں کے اندر یا 360 دنوں کے اندر ایک دن والدین کا منایا جاتا ہے. ہمیں تو یہی پتا تھا کہ ہر دن والدین کا دن ہے, ٹھیک ہے. لیکن انلکیلی کہہ لیں, انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ اب ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں, ہماری اگلی نسل کیا ہماری اپنی نسل بھی جو تیزی سے ان اقدار سے متاثر ہو رہی ہے. اس میں جو سب سے بڑی ویلیو چینج ہوئی ہے وہ ہے میٹیریلزم کی. اس سے پہلے مادیت پرستی کی طرف ہمارا رجحان بالکل قطعاً نہیں تھا, جس کو آپ سرمایہ دارانہ تہذیب کہتے ہیں. اس کے متعلق یعنی ہماری جنریشن میں تو یہ تصور بھی نہیں تھا, اور ہم سے بڑوں کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی رہن سہن, کبھی پہننا اوڑھنا زمانے کا اتنا زیادہ محور بن جائے گا, کبھی کھانا پینا, ٹھیک ہے. یہ 4 چیزوں نے اس وقت ہمارے معاشرے کا رخ اتنی تیزی سے تبدیل کیا ہے
کہ ہمارے ویلیو سسٹم کو بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی الٹا کے رکھ دیا. یعنی ہمارا شو آف، کھانا پینا ہو، گاڑی ہو، کپڑے ہو، ٹھیک لگژری ہے. ہو، اور آپ دیکھیں جس کو آپ اس وقت آپ برانڈزم کہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ سے پہلے ہمارے بڑوں کے اندر تو قطعاً موجود نہیں تھی. مروب ہونا تو دور کی بات ہے، موجود ہی نہیں تھی. اس کے بعد ہماری جنریشن نے آہستہ آہستہ اس کو تبدیل کرنا شروع کیا. نیکسٹ جنریشن جو جنریشن زی کہلاتی ہے، اس کا تو بالکل ویلیو سسٹم کے ایکسس ہی تبدیل ہو گئے ہیں، اس کے محور ہی تبدیل ہو گئے ہیں. اس لیے آپ کے گھر کے محور بھی تبدیل ہو گئے ہیں، آپ کی خاندانی زندگی کے محور بھی تبدیل ہو گئے ہیں، آپ کی توقعات تبدیل ہو گئی ہیں. آپ نے ان توقعات کو، آپ کے معاشرے نے ان توقعات کو اس وقت مخاطب کرنا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں شادی کے فنکشن اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی ساری وہ جتنا وہ ہے اس کی میں نام لے لوں ویسے تو بری بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ایپس ہیں، آپ کی سوشل میڈیا ایپس ہیں، وہ سب کچھ ڈیسائیڈ کری ہیں کہ آپ کی زندگی کس رخ پہ تبدیل. میں اس پہ آ جاؤں گا آپ کی طرف. یہ آپ نے جو چلتی ہے. پوائنٹ چھوڑ دیا نا، اس پہ بات کرنا ضروری ہے. میں آپا جی کو شامل کر لوں. جی ضرور. آپ ضرور دو چیزیں آپ کی طرف میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے ضرور ایڈریس کرنا ہے. یہ جو ایپس آ گئی ہیں، دوسرا واقعات کم نہیں ہو رہے جن سے دل بھی دکھتا ہے بالکل، اور ہم بالکل، اس سبق کے بھی اوپر نہیں ہم لیتے. اس پہ ہم آتے ہیں، دوبارہ بالکل آئیں گے. آتے ہیں. اچھا آپا جی، ایک مرد جو ہے اپنی ماں سب سے پہلے تو وہ تربیت دیکھتا ہے کہ ماں کی طرف سے تربیت ملی، اس گود میں پروان چڑھا، والد نے تربیت کی، تو ماں اس کے لیے ایک بڑی کی پوزیشن آ جاتی ہے جو کہ ہر چیز کا ٹھیک ہے کہ میری ماں کو یہ تکلیف نہیں ہونی. بیٹیاں بھی کرتی ہیں، لیکن چونکہ میں مرد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو ماں اور بیوی کے تعلق میں بیلنس کیسے رکھ سکتا ہے، اسپیشلی شادی ہونے کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں. اور اگر یہ بیلنس ہو سکتا ہے، جو کرنا چاہیے دین کی روح سے، اسلامک ایسپیکٹ کیا ہے، ہمیں رہنمائی یہاں سے کیا ملتی ہے؟ اصل بات ساری یہ ہے کہ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں جی جی، اس میں بہت ساری جو وجوہات ہیں وہ گھر سے اندر ہی پیدا ہوئی ہیں. آگے آپ کو پتہ ہے عورت گھر میں رہتی تھی، اس کی ساری سروسز گھر کے لیے تھیں، آج اس کی ساری سروسز باہر کے لیے ہو گئیں. ادھر سے الیکٹرانک میڈیا نے، سوشل میڈیا نے آپ کے گھر کا سارا ماحول بدل دیا. وہی جو ایک بندہ اپنے گھر میں کرتا تھا وہ ساری دنیا کو نظر آ گیا. ہم نے سٹیٹس کو خدا بنا لیا. یہ کھانا پینا اور یہ ہمارے لیے کبھی بھی اتنے اہم نہیں تھے. لیکن اس میں جو بہت بڑی خرابی آئی وہ ماں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. پہلے ماں اپنی ذمہ داری ادا کرتی تھی اور یہ مسائل بھی نہیں تھے. اب ماں نے ذمہ داری بھی ادا نہ کی اور یہ مسائل بھی بڑھ گئے. یہ ڈبل طرف سے ہم جکڑے گئے. اب آپ نے میرے سے سوال یہ کیا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ ماں اور بیوی کے ساتھ توازن کیسے رکھے. یہی سوال ہے آپ کا. ہم نے آغاز میں نے آپ سے بات کی تھی کہ صلہ رحمی کے بغیر اسلام مسلمان ہونا یہ فضول بات ہے. مبادیات میں صلہ رحمی اسلام کے مبادیات میں سے ہے، جیسے نماز اسلام کے مبادیات میں سے ہے، جیسے صدقہ اسلام کے مبادیات میں سے ہے، جیسے پاک دامنی اسلام کے مبادیات میں سے ہے، اسی طرح صلہ رحمی بھی مبادیات میں سے ہے. اسی کے ساتھ ہی گھر جوڑیں گے. اب مرد جو ہے اس کے لیے دیکھیں جی، جب وہ ایک شادی کر کے لاتا ہے اپنی بہو کو اور ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں لاتا ہے، اصل میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں تو تب ایک مسئلہ بنتا ہے. اب اگر ہم اسلامی معاشرہ دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کا گھر ہی دیکھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا نکاح کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ. حضرت علی آپ نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے. حضرت علی کو جب حضرت خدیجہ سے آپ نے نکاح کیا تھا تو آپ نے ابو طالب سے لے لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سے ذمہ داری حضرت علی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے. اب انہی حضرت علی سے نکاح ہو رہا ہے جی حضرت فاطمہ کا. ٹھیک ہے، اب اللہ کے رسول یہ نہیں کرتے کہ چلو جی میرا بیٹا بھی، وہ علی بھی گھر میں ہیں اور فاطمہ بھی گھر میں ہیں تو چلو جی نکاح کر کے گھر میں ان کو رکھ لیا جائے. نہ، ان کے لیے گھر علیحدہ بنتا ہے اور علیحدہ گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان میں انہیں سٹ کرتے ہیں. تو یہ تو تھا ایک فطری طریقہ. لیکن اب ہم نے کیا کیا، اسی گھر میں لڑکا بھی ہے، اسی گھر میں لڑکی آئی. اب لڑکی جب آتی ہے، ہمارا مرد جو ہے نا وہ اتنا ذمہ دار نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں ایک عورت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. ہمارا مرد ذمہ دار نہیں ہے، وہ بیوی کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا. اس کی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے والدین، اس کے ماں اور باپ، کیونکہ وہ ان کے گھر میں آ رہی ہے نا، لڑکے کے گھر میں نہیں آ رہی. اور اسی گھر میں وہ سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، انہی کے گھر ماحول میں وہ رہ رہی ہے. اس لیے والدین بجا طور پہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کریں.
इसके साथ होता क्या है, औरत के साथ दो मुतालबे औरत से मनवाए जाते हैं, एक शौहर की फर्मा बरदारी का, तो अल्लाह ने कह दिया, और एक ससुराल की फर्मा बरदारी का, क्योंकि वो ससुराल के घर में रह रही है। वालिदैन अपने बेटे के साथ नेकी कर रहे हैं और उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं अपनी बहू से। तो औरत पर आप ये देखें ना, ये दो तरह से औरत जो है ना वो पिस जाती है। अब वो नंदे भी हैं, सास भी है, वो सारे उससे तवक्को करते हैं भी ये हमारे घर में रह रही है, भाई तुम नेकी कर रहे हो अपने बेटे के साथ, कीमत दे रही है तुम्हारी बीवी। तो ये सारा पहले सिनेरियो हमें समझना पड़ता है। अब इसमें आप देखें, खामिन की जो औरत की जो जन्नत है वो उसका शौहर है। हदीस में आता है कि जो औरत इस हाल में फौत हो जाए कि उसका खामिद उससे राज़ी हो, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले, ठीक है ना। अब औरत इसमें अमल करने की कोशिश करती है, लेकिन मुसीबत उधर से ये है कि जो उसकी माँ की उसके खामिन की जन्नत है वो बीवी नहीं है, खामिन की जन्नत उसकी माँ है। अल्लाह ने हर चीज़ में तवाज़ुन रखा है। यहाँ पे औरत अपने खामिन की अतात करती है और वो जन्नत हासिल करती है, उधर से मर्द जो है उसकी जन्नत उसकी माँ के पाँव तले है। तो कहाँ जाए मर्द पे? हैं कैसे भाई, अल्लाह ने फिर उसको कव्वाम जब बनाया है, कव्वाम अल्लाह ने उसको बनाया ना। औरत देखो जी हर जगह पे पाबंद है, मर्द को अल्लाह ने आज़ाद छोड़ा तो इस आज़ादी की उसको कीमत तो देनी है ना, उस आज़ादी की उसको जिम्मेदारी भी तो अदा करनी है ना। तो आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको एक इख्तियार तो मिल जाए और आपको जिम्मेदारी ना मिले। तो आप तो वो दीन सॉरी मैं आपकी बात काटूं, बात आगे बढ़ गई। दीन इस हवाले से मर्द को क्या पाबंद करता है? क्या औरत को जॉइंट फैमिली से अलहदा रख ले अपनी बेगम को, या अगर जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो उसमें बैलेंस कैसे रखे कि माँ को भी वो और बैलेंस ऐसे रखे कि माँ उसकी जन्नत है, उसने माँ को जन्नत अपनी लेनी है ना। अब उसकी जन्नत लेने के लिए वो अपनी बीवी को भी अपना मुआविन बनाता है बाज़ औक़ात, इसलिए वो कहता है कि जी मेरे घर वालों को खुश करो। और बहू को मैं सोचती हूँ कि ये काम करना चाहिए कि अपने घर में एक अच्छा तवाज़ुन उसको कायम करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात जो है बहू पे ज़्यादती होती है। अब अगर बहू पे ज़्यादती होती है तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को अपने घर में नहीं रखा, हज़रत अली भी उनके घर में थे, हज़रत फ़ातिमा भी घर में थी, उन्होंने उनको अलहदा रखा है। फिर उनको ना अलहदा राइश दे देनी चाहिए, ठीक है, फिर अलहदा राइश दे देनी चाहिए और मर्द को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वो जो बच्चा बना होता है ना मर्द, और माँ बाप उसको स्पून फीडिंग कर रहे होते हैं, उसके बच्चे भी संभाल रहे हैं, उसकी बीवी भी संभाल रहे हैं, और वो सारी कीमत दे रही है बहू, और इसलिए वो बाज़ औक़ात ससुराल वाले अपना दबाव भी डालते हैं, ज्यादा हो जाती है और दबाव ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है। ठीक है। फिर अगर तो माँ बाप के साथ उसके सलूक अच्छा है और वो देख रहे हैं कि उसके माँ बाप उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके साथ ज्यादती नहीं हो रही, तो फिर तो ठीक है। वरना खामिद को चाहिए अपनी बीवी को वो अलहदा राहिश दे और उसकी जिम्मेदारी उठाए, जैसे कि शरीयत ने उसमें डाली कि देखिए हमारे माशरे में अक्सर होता ये है कि जॉइंट फैमिली में रहना है, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर तो चले एक मजबूरी ये भी है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये दीन भी कहता है, हमें मिसाल मिलती है यहाँ से, ना कि आप उन्हीं रिश्तों को जिन रिश्तों को आपने रिटेन करने के लिए बिगाड़ पैदा कर लेना है, तो उसको संवारने के लिए ये भी ज़रूरी है। ये बड़ी बारीक लाइनें समझने की ज़रूरत है। ज़रा इस क्लिप को जब हम अपलोड करेंगे तो गौर से देखना होगा। मैम आपकी तरफ आएंगे। दो चीज़ें मैंने आपकी तरफ छोड़ी थी, एक तो सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं और घरों को ख़राब कर दिया, तरबियत गाहों को ख़राब कर दिया। गोद जो है तरबियत वाली उसकी अपनी तरबियत नहीं हो पा रही, वो सोशल मीडिया पे अपनी तरबियत ले रही है, वो आने वाली नस्ल को क्या देगी। सेकेंडली जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उनके लिए हमें दीन से कैसे रहनुमाई ली जा सकती है, जैसे आप अभी बता रही हैं, और हमारे अपनी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारी एजुकेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है। इसमें ना एक बात मैं कहना चाहूँगी जी, दीनी हवाले से, इसके लिए मैं आपको दे देती हूँ बेस। जी जी देखें, उकल और उरैना कबीला है, ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं मदीना में। मदीना की उन्हें आबो हवा रास नहीं आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बाहर अपने जहाँ पे आपके सरकारी फॉर्म है, जानवर रहते हैं, वहाँ भिजवा देते हैं। अब उनके दिल में फतूर आ जाता है, 8 आदमी हैं, अल्लाह के रसूल के चरवाहे को कत्ल करते हैं और वो जानवर हाँक के ले जाते हैं। वो 8 आदमी एक आदमी को कत्ल करके आपके जानवर हाँक के ले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पीछा करते हैं और पीछा करके उस एक आदमी के कत्ल के बदले में उन 8 आदमियों को कत्ल करवाया जाता है। और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी की, मैंने बल्कि नंबर 20 का लिखा हुआ है हदीस का। ये हदीस 1086 अच्छा अल्लुलु अल मरजान में जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस की किताब है।
اور اس میں 8 آدمیوں کو قتل کیا گیا اور ان 8 آدمیوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں پیاس میں تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا گیا. وہ تڑپتے مر گئے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھتا تھا کہ وہ زمین کو چاٹتے تھے پیاس کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہا تھا اس کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا. اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھیں اور اس کو پیاسا دھوپ میں تڑپتے ہوئے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. اور عرب کی دھوپ بھی آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑی نہیں ہوتی. اسی طرح اگلی حدیث جو ہے 1087 ہے, اس میں ایک یہودی کا واقعہ ہے. ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کو اس کے زیور چھینے کانوں سے اور اس کو پتھر کے ساتھ کچل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پتھروں کے اندر رکھ کے کچلا. تو جیسی اگلے نے جیسا تشدد کیا ویسا تشدد کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ثبوت مل رہا ہے. گرم سلائیاں پھروائی گئیں, پیاسا انہیں مارا گیا, کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے چرواہے کے ساتھ یہی جیسا کیا تھا ویسا کیا. اسی طرح یہودی نے پتھر سے کچلا لڑکی کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 پتھروں کے درمیان کچلا. تو لہٰذا ان جو ایسے درندے لوگ ہیں جو کہ معاشرے میں اس طرح کے جرائم کرتے ہیں, ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اسی طرح ساروں کو سزا ملنی چاہیے. ایک قتل کے بدلے میں اللہ کے رسول نے 8 آدمیوں کو قتل کروایا. دوسری بات, ان کی سزا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, سورہ نور کی آیت. اس سزا کو پبلکلی دیجیے, ساری دنیا کو دکھائیے, اور پھر دیکھیے اگلی دوبارہ یہ کام کرنے کی جرت کوئی کرتا ہے لوگوں کے لیے مثال بن جائے, وہ عبرت بنے. اسلامی سزائیں ہیں ہی عبرت. اسی لیے بس مجھے اتنی ہی بات پلیز میم. بس اس میں یہ کہ آپا جان, میں نے یہ بات ویسے سرخیوں میں تو یہ رکھ دی کہ ہمارے ہاں کیونکہ قانون موجود ہے تو خاموش ہے. اول تو اسلامی قوانین موجود نہیں ہیں. ہماری گزشتہ حکومتوں نے ان کو ظالمانہ سزائیں کہا, اور اس کے بعد اگر قانون کہیں ہے موجود تو خاموش ہے. اگر کہیں بولتا ہے تو غریب پہ بولتا ہے, اور اگر کہیں بولتا بھی ہے تو وہ اندھیروں میں بولتا ہے. تو یہ دن کے روشن اجالوں میں جب قانون بولنا شروع ہو جائے گا, قانونی جتنی بھی حدود ہیں ان کو نافذ کیا جانا شروع ہو جائے, تو یہ ہے ہی اعلانیہ اس لیے کہ ایک سنے اور 10 تک پہنچے. یس, اب تو سوشل میڈیا کا پھر دور ہے تو ہزاروں تک پہنچے, تو یہاں تو لاکھوں تک چلے پہنچ جائے, دنیا میں پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں قرآن اس بات پہ پابند کرتا ہے کہ تمہیں ان کو نافذ کرنے میں کوئی ترس لاحق نہ ہو. سورہ نور کی جو پہلی آیت, اس میں بات یہ کہ تمہیں ترس کھانے کی پھر کوئی, جس نے اللہ کی قوانین کو اور حدود کو چھیڑا ہے اس میں تمہیں کوئی ترس لاحق نہ ہو. اچھا سوری, میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, سوشل میڈیا ایپس کے اوپر ہمیں چونکہ ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بڑی دیر سے شاید مجھے وہ کہہ بھی نہیں, لیکن IFB میں مجھے رپلائی نہیں آ رہا. اینی وے, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جی, اس کے بعد دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور گفتگو یہیں سے دوبارہ جوائن کریں گے جیسے میم نے چھوڑی. ملتے ایک بریک کے بعد. میم انیلا محمود صاحبہ سے گفتگو جاری تھی. میم اسی نوٹ سے ہم دوبارہ شروع کریں گے, آپ کمپلیٹ کیجیے گا پلیز. جی, بس ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو اصلاح کا میدان ہے اس وقت, یا جو ہم تدارک کی کوششیں یا تدارک کے خطوط کو اس وقت ہم ایک ڈرا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اس میں یقینی بات تو یہی ہے کہ جو ترتیب قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کی دی ہے کہ کتاب آئے گی, آیات کی تلاوت کی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاشرہ پاک ہوتا جائے گا, یزکیہم. تو معاشرے کی اگر پاکیزگی اس وقت ہم چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی دوسرا کلام ہی نہیں ہے کہ کتاب آئے, اس کی آیات کو کھول کھول کے آج کے زمانے کی تشریحات کے ساتھ پڑھا جائے, اور پھر آج کے زمانے کے چیلنجز کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے حل تلاش کیے جائیں. حل تلاش کرنا کبھی بھی ناممکن نہیں رہا, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زمانے کے چیلنجز کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہوں. آپ نے ایک سوشل میڈیا ایپس کی بات کی ہے, اس میں مجھے جو ذاتی طور پر بھی محسوس ہوتا ہے اور جو ہم نے اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اگلی نسل میں, کہ جو لوگ اپنی آنکھ کی حفاظت سے واقف ہو جاتے ہیں ان کو قرآن کا یہ پیغام بہت اچھی طرح دل میں اترتا ہے کہ ساری آپ کے جو نظام حیا ہے وہ, مجھے تو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث شاید اس وقت کے صحابہ کے لیے تھی ہی نہیں, وہ ہیں ہی آج کے لوگوں کے لیے. جو تنہائی کے گناہوں والی ایک بہت بڑی حدیث ہے,
اور ہمارے ایک عالم دین نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح بھی، اس کی بھی سوشل میڈیا کلپس کے اوپر بڑی پیاری تشریح بھی پڑی ہوئی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1447 سال کے بعد کے مسلمان کو بتایا. تو اگر میرے بچے اور میری اگلی نسل کو اپنی آنکھ کی حفاظت مطلوب ہے تو اس کو پتہ ہے، اپنے دل کی حفاظت مطلوب ہے تو اس کو پتہ ہے، اگر حیا کی حفاظت مطلوب ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میری حدود کہاں تک ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بے حیائی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس نے آپ کے جو بنیادی اقدار ہیں ان کو، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کو بالکل متضاد کر دیا ہے. تو ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں اپنی جو بنیادی اقدار ہیں، جس میں جو سب سے بنیادی قدر ہے دین کی، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا لطف اندوز ہونے کے لیے ہے نہیں. دنیا کے بعد ایک دنیا ہوگی، اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہوگی جس کو کہا گیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی دنیا ہے ہی نہیں. یہ جگہ اپنی خواہش کو جتنا پورا کرتے جاؤ گے اتنا تشنا رہتے جاؤ گے. اگر ہم اپنی نسلوں میں ان اقدار کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری نسلیں، یہ جو آج ہمیں خواہش کے نام پہ بھگایا جا رہا ہے اور ہماری اپنی نسل ہانپ کے کھڑی ہے، یہ ابھی جو بار بار میں حوالہ دینا چاہ رہی ہوں حالیہ واقعات کا، تو اس میں پھر حسد بھی پیدا ہوتا ہے، اس میں مقابلہ بھی دنیا کی میدان میں پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر آپ کسی بھی سطح پہ اترنے میں گریز نہیں کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں انسانیت شرما کے رہ جاتی ہے، نسوانیت شرما کے رہ جاتی ہے، ہم اس سطح کے اوپر اتر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خامہ انگشت بندندہ ہے، اسے کیا لکھیے، ناطقہ سر بگرے باں ہے، اسے کیا کہیے، جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو چکا. وہ مرد ہی مرد کے لیے، عورت بھی عورت کے لیے، عورت کے لیے، مطلب اتنا نسوانیت سے گر جائے گی، تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اقدار کو، اپنی ویلیوز کو بھلا بیٹھے ہیں، جس میں یہ بنیادی قدر تھی، یہ ایک راستہ متعین کرنے کا سنگ میل تھا. میں بات کمپلیٹ کر دوں تو اس میں جو ہے یہ بنیادی سنگ میل تھا کہ یہ ابھی ہم آئے نا تو راستہ یوں دو طرف جاتا تھا، اگر میں اس راستے کے اوپر چڑھ جاؤں گی تو وہ مجھے لے ہی اسلام آباد کی طرف جائے گا. تو ہم بالکل ہماری منزل ہی کھوٹی کر دی ہے اس بات نے کہ ہم اگر آج یہاں اس دنیا کے اندر اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کرنے بیٹھیں گے، ممکن بھی نہیں ہو پائے گا، فساد بھی برپا ہوگا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ حقوق میں حق، جی ہم ناکام رہیں گے اور ہماری منزل وہ خواہشات بن جائیں گی. جبکہ اللہ رب العالمین یہ بات قرآن میں بارہا کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ گے، عمل صالح لے کے آؤ گے، میں تمہیں ایسی دنیا سے روشناس کراؤں گا جہاں تمہاری خواہشات کہنے سے پہلے پوری کر دی جائیں گی. اور جو خواہش، جنت کا عنوان ہی یہ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو خواہش تم کرو گے وہ پوری کر دی جائے گی، تمہاری آنکھ بند ہونے سے پہلے پوری کی جائے گی. تو خواہش کو پورا کرنے کا، تمناؤں کو پورا کرنے کا کیا کہ یہ جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے رستے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوال آپ نے اور کیا تھا، تو ہم اپنی اس نسل کو اپنی نگاہ کی حفاظت، اپنی اقدار کی ویلیوز کی مضبوطی دیں گے تو ان سوشل میڈیا ایپس کی تو میرے بھائی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان، میں پھر کہنا ہماری چاہوں بچی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. ایک بات میں کہنا چاہوں گی، اقدار جو ہوتی ہے نا ہمارے عقیدے پہ مبنی ہوتی ہیں. یہ بات دیکھیے، ہماری جو ویلیوز ہیں، ہماری اقدار ہیں، ہمارے عقیدے پہ مبنی ہوتی ہیں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کا گھر قرار کی جگہ ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی فانی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جب تک آپ اس پر ایمان نہیں نہ رکھتے قیامت پر، اور فانی دنیا کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو امتحان ہے اور ہم اللہ کے پاس جا کے ہماری وہاں پہ ہمیں وہ چیز ملے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے، اور وہ ہوگا جس کے ساتھ تمہاری آنکھیں لذت حاصل کریں گے، وہ ہوگا جو تم مطالبہ کرو گے. تو اصل بات ہے قیامت پہ ایمان،
توحید پہ ایمان، یہ جو ہمارے عقائد ہیں نا بنیادی، جب تک ہم نے یہ نہ بچوں کے اندر راسخ کیے، اب ہم نے بچوں کے اندر یہ راسخ قطعاً نہیں کیے. ہمارے بچے کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچے کو نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمارے بچے کو مسجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے بچے کو جتنی انگریزی آتی ہے اسے قرآن پڑھنا نہیں اتنا آتا. یہ سارے ہم نے خلا چھوڑے نا. آپا جیسے آپ کہہ رہی ہیں، یہ سارے خلا ہم نے چھوڑے. عقیدہ اور عمل ہمارے دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. پریکٹیکل ہمارا کچھ اور ہے، عقائد ہمارے کچھ اور وہ عقائد صرف لفظ ہیں. معذرت کے ساتھ عقائد لفظ ہیں. ہم نے عقائد کو بھی درست طریقے سے اتارا ہی نہیں ہے، یا ہم نے بتایا ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس کو اسلامیات کا پیپر پاس کرنے کے لیے ضرور رکھا ہوا ہے. کچھ چیزیں ہم اصل بات ہے اساتذہ کے خود وہ عقائد نہیں ہیں، والدین کے خود وہ عقائد نہیں ہیں. یہ وہ جو تربیت کے جو ادارے تھے اس میں ہمیں اس وقت بہت شدت کا ایک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، واضح خطوط پیدا کرنے کی ضرورت ہے، واضح خطوط جو ہیں ان کو ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو ہے نا وہ خاندانی زندگی کے اندر، آپ نے ابھی آپا جان سے بھی ایک سوال کیا تھا، بیٹا کیا کرے، وہ ادھر کو جائے ادھر کو جائے. بیٹے کو تو حدیث نے بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے لیے ماں کی رضامندی سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ حدیث نے تو یہ بتایا، عمل کیا بتاتا ہے کہ عورت چونکہ اس کا 24 گھنٹے اس عورت کے ساتھ، اس بیوی کے ساتھ ایک کشش کا تعلق ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بہت، تو وہ بھاگ بھاگ کے جائے گا ادھر ہی، لیکن اللہ نے اس کو پابند کیا ہے کہ جانا تم نے ادھر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ خود اپنی ماں کے ساتھ ہی جڑی رہتی ہے، وہ اپنی ماں سے کبھی نہیں کٹتی، چاہے وہ قبر کی مٹی تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ چیزیں کچھ جو فطری اللہ نے رکھ دی ہیں، اور اس سے اللہ رب العالمین نے مرد کو یہ پابند کیا ہے اپنے آقا، اپنے محبوب کے ذریعے، کہ اور مرد کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا دائرہ کار جب اس طرح سے تبدیل ہوگا تو امن آئے گا، اور امن نافذ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. اپنی بیوی کی حفاظت کرنا، اپنی بیوی کی دلجوئی کرنا، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا، لیکن اس کو تحفظ دینا. زمانے کے یہ تان و تشنیع، میں رات بھی پڑھ رہی تھی اور مجھے بڑا ہنسی بھی آ رہی تھی. 2 تحقیقات تھی، میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گی. ایک اسی وقت بہت تازہ ترین ایک تحقیق آئی ہے جس میں یہ کہ جو مرد کا ویلیو سسٹم ہوتا ہے وہ اس کے ذہن کے اوپر، یہ امریکن یونیورسٹی کی ایک تحقیق ہے سوشل سائیکولوجی کی، کہ وہ مرد کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے جو اس کی ماں کا ویلیو سسٹم ہوتا ہے. کتنی مزے کی بات ہے. مرد سیکھ رہا ہے وہاں سے جہاں سے اس کی ماں اس کو سکھانا چاہتی ہے، اور وہ اپنے عمل سے بھی سکھا رہی ہے. وہ اس کو اپنے، جب ماں حرام آنے کو گھر میں برا نہیں سمجھتی تو مرد کیسے برا سمجھ لے گا؟ جب ماں ہر قیمت پہ اس کو پیسہ لانے کا کہتی ہے تو مرد کیسے برا سمجھے گا؟ اسی طرح سے جب ماں اس کو حقوق مارنا سکھاتی ہے اپنے عمل سے تو مرد کیسے یہ سمجھے گا کہ میں نے حقوق کی ادائیگی کو اپنی ترجیح اول کے اوپر رکھنا ہے. وہ حقوق مارنا سیکھے گا، وہ معاشرے کے اندر نکل کے درندہ ہی بنے گا. Same as for the lady as well. اگر کسی بیٹی کی تربیت یہ کی تو بیٹی کی تربیت تو ہم کہتے ہیں نا، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جی بیٹی لانی ہے تو اس کی ماں کو دیکھ لو، تو یہ تو ہم پرانا سنتے آئے ہیں. یہ ایک تازہ تحقیق تھی جو میں نے آپ کے ساتھ مناسب سمجھا کہ میں شیئر کروں. اور دوسری بات جو ہے وہ اس وقت جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کو، مادیت پرستی کو کس طرح سے جو اپنے معاشرے کے اندر سے نکالا جائے، تو اس کے لیے یہ فخر دینا اپنے پرکھوں کا، اپنی نسلوں کا دینا بہت ضروری ہے، جو پورے عالم انسانیت کو فتح کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں پھٹے ہوئے اور ان کے کپڑوں کے اوپر وہ ہے نا کہ 63 پیوند تھے، اور اس یہودی عالم نے کہا کہ جس نے ہمارے پاس آنا تھا اس کے کپڑوں پہ تو 64 پیوند ہونے ضروری ہیں ہماری کتابوں کے مطابق. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے وہ 64واں پیوند دکھاتے ہیں کہ بھائی 64 ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میٹر کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا، یہ ان کے اپنے حال تھے. تو ان چیزوں کے اوپر فخر سکھانا ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے. یہ وہی والی بات آ گئی کہ ہم نے ویلیوز چینج کر لی ہیں. دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھب یہ ہے، لیکن ہم کس طرف چل پڑے ہیں اسی لیے ہم تباہی کر اس میں نا ایک ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. ایک بات سمجھ لیجیے، دیکھیں ہم یہ باتیں روتے رہیں گے اور ہوگا کچھ بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ دنیا کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دین کو آپ نے کر دیا 0. جب تک آپ اپنے بچے کے عقائد نہیں درست کریں گے، ماں کے عقائد درست نہیں کریں گے، معاشرے کے عقائد درست نہیں کریں گے، یہ نہیں بتائیں گے یہ دنیا فانی ہے اور آخرت قرار کا گھر ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے،
تو اس کے لیے آپ کو اتنا ہی ٹائم دینی تعلیم کو دینا پڑے گا جتنا ٹائم آپ دنیاوی تعلیم کو دیتے ہیں. میں اس کو آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میرا بچہ ہی ہے, میں اپنے بیٹے کی بات کرتی ہوں. میرا بچہ جب اسکول جاتا ہے, صبح سے لے کے وہ 2 بجے تک گھر آتا ہے, 8 گھنٹے, اس کے بعد 2 گھنٹے اس کی ٹیوشن کے, 6 کے بعد 8 گھنٹے, ہوم ورک کرتا ہے وہ 2 گھنٹے, 10 گھنٹے. ہفتے میں وہ دے رہا ہے 60 گھنٹے دنیاوی تعلیم کو. دینی تعلیم کو آپ جب تک 60 گھنٹے نہ دیں گے, آپ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں بڑی پریکٹیکل بات آپ سے کر رہی ہوں. میں آپ قاری صاحب گھر میں آئے 15 منٹ پڑھا کے چلے گئے, 20 منٹ پڑھا کے چلے گئے, پتہ نہیں وہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں. مجھے اپنی بات کرنے دیجیے, مجھے اپنی بات کرنے دیجیے, کیونکہ ہم نے اپنے مرض کی صحیح تشخیص نہیں کی. ہم بڑا کرتے ہیں جی, ہفتہ وار کلاسز لے لی. میں خود لیتی ہوں, ہفتے میں 2 دن کلاس لے لی, ہفتے میں 4 گھنٹے کلاسز لینی. بچے کو آپ 60 گھنٹے دے رہے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے, اور دینی تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ پورے 60 گھنٹوں کے مقابلے میں 1 گھنٹہ, پھر آپ کا بچہ برباد ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں معاشرہ بڑا خراب ہے. تو آپ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, اگر بچے 10 گھنٹے 60 گھنٹے لے رہے ہیں ہفتے میں, روز کے 10 گھنٹے, تو اس کو 5 گھنٹے دنیا کی تعلیم لینی چاہیے, 5 گھنٹے دین کی لینی چاہیے کم از کم. بلکہ میں کہتی ہوں دین کو پہلے, دنیا کو بعد میں, کیونکہ یہ دنیا فانی ہے. 6 گھنٹے آپ بچے کو دینی تعلیم دیجیے, 4 گھنٹے دنیاوی تعلیم دیجیے, تب جا کے فرق آئے گا. باقی مجھے پتا ہے آپ کا یہ معاشرہ یہ کہتا ہے ہمارے بچے کمائیں گے, آپ ہی والی بات کر رہی ہوں, کمائیں گے تفصیل سے کی ہے میں نے, اس کو ہیڈنگز میں کر دیا ہے. ایک بات بہت ضروری ہے اس وقت جو کھڑے ہو کے سوچنے کی ہے کہ ہمیں ایک سائڈ پہ جانا نہیں ہے. اس میں ہم نے دنیا کے بھی امام پیدا کرے, دنیا کی امامت کو تو چھوڑنا نہیں ہے. بنیاد پہلے مضبوط کیجئے, دنیا کے امام بعد میں بنائیے. میری بات کو مکمل ہونے دیجیے, میں بالکل وہی والی بات کر رہی ہوں. لیکن بات صرف یہی ہے کہ کتنا ہی حسین وہ معاشرہ ہو کہ جہاں میرا بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, وہیں اس کو دین کی تعلیم دی جائے. یہ ان کو ہم نے جب الگ الگ کیا تو مار یہاں سے کھائی. اس لیے ہمیں اپنا نظام تعلیم, لیکن جو میری دونوں نظام تعلیم جو ہے, ہم جب دنیا میں باہر جاتے ہیں نا, میں غیر مذاہب دوسرے نان مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ہمیں بیلنس مل جاتا ہے. یہ بات ہم پاکستان اپنے مسلم معاشرے کا جب ذکر کریں, یہاں بیلنس نہیں ہے, اسی لیے ہم بیلنس پرسنالٹی کے لوگ نہیں یہاں پہ پیدا کر رہے, ہمارا معاشرہ بیلنس نہیں ہو رہا. یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے کہ اصل میں تو ہمیں پورے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم الگ ہوئی کیوں, سوچنے کی تو یہ بات ہے. ہمیں وہ اسی مدرسے سے قرآن کے حافظ بھی پیدا کرنے ہیں, قرآن کے مفسر بھی پیدا کرنے ہیں, جہاں سے اس وقت ہمیں IT ایکسپرٹس پیدا کرنے ہیں. ہمیں انہی چیزوں, انہی جگہوں سے سائیکولوجسٹ بھی پیدا کرنے ہیں, انہی چیزوں سے ہمیں دنیا کی تعلیم جو آج بتا رہی ہے, دین کی تعلیم کئی صدیاں پہلے بتا چکی ہے. میں پھر اختلاف کروں گی یہاں پہ, ہمیں مدرسے سے حافظ بھی پیدا کرنے ہیں اور IT کا ماہر پیدا کرنا ہے. نہیں ہو بھی رہے ہیں, میں ایک بات اور کہوں گی, میں کہتی ہوں یونیورسٹی سے کیوں نہ حافظ بچہ پیدا ہو, یونیورسٹی میں کیوں نہ قرآن پڑھایا جائے. یونیورسٹی میں جب آپ دے رہے ہو, اختلاف نہ کیجیے, میں تو یہی بات کر رہی ہوں. اصل بات یہ ہے فرق ہونے چاہیے. فرق کہاں پہ آ رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں. ہم بناتے ہیں دنیا کو بیس, بنائیں دین کو بیس. جب تک آپ دین کو بیس نہیں بنائیں گے تب تک نہ ویلیوز بدلیں گی, نہ ماں بدلے گی, نہ بچہ بدلے گا, نہ آپ کے اقدار بدلیں گی, نہ آپ کا کلچر بدلے گا. میں یہ چاہ رہی ہوں, میرا اختلاف یہ ہے کہ دنیا کو بیس نہ بنائیں, بیس آخرت کو بنائیں, بیس دین کو بنائیں, دین کو بیس بنا کے اس میں دنیا جتنی مرضی لیں. جو بالکل ٹھیک بات ہے, ہمیں تو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. بات بالکل میں بھی یہی کر رہی ہوں, میں بالکل یہی کر رہی ہوں, ترجیحات بھی یہی ہیں. لیکن اس میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں بہت احترام کے ساتھ کہ ہمیں پورے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور پورا نظام حکومت سے لے کے نیچے تک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرے لیے کتنی بڑی یہ سیٹسفیکشن کی بات ہو کہ میرا بچہ لامز میں جا رہا ہے, وہاں سے وہ BBA بھی کر کے آ رہا ہے, اور وہاں سے وہ قرآن کی تفسیر بھی سیکھ کے آ رہا ہے. وہ مجھے آ کے جب سورہ نور پڑھائے گا, وہ بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے پڑھائے گا, وہ آج کی دنیا کے اینگل سے پڑھائے گا. اگر وہ GK سے پڑھ کے آتا ہے اور سورہ احزاب پڑھاتا ہے, وہ آج کے اینگل سے پڑھائے گا. یہ باتیں اس وقت اور میرا مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ بھی مجھے اگر IT سکھاتا ہے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے. دونوں جگہ پہ نظام ایک ہونا چاہیے. یہ والی بات میں کر رہی ہوں. ایک بات اور ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے نظام قانون کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کرنے والے اداروں کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارا معاشرہ
یہ بد نصیب آنکھیں دوبارہ بارہا ان واقعات کو نہ دیکھیں جن کو ہمیں معذرت میں دونوں کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا, میرا وقت ختم ہو گیا یہاں پہ, مجھے پتا ہے وقت ختم ہو اور گیا, صرف 2 منٹ ہے میرے پاس, میں آپ پھر ایک میسج دے دیں پلیز. ایک میسج دینا چاہتی ہوں, نظام تعلیم کو چینج کریں. نظام تعلیم بنیاد ہوتا ہے, نظام قانون بعد میں آئے گا. پہلے بچوں کو ایجوکیٹ کیجئے, ان کی ذہن سازی کرے, پھر آپ کو آگے چل سکتے ہیں. اور ذہن سازی آپ کی ہوگی نظام تعلیم میں, دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم. میں کہتی ہوں دنیا کی تعلیم کو دیں 6 گھنٹے, دنیا کی تعلیم کو دیں 4 گھنٹے, دین کی تعلیم کو دیں 6 گھنٹے, تب جا کے آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے. میں یہ بڑا پیغام دینا چاہتی ہوں دنیا کو. آج مجھے پتا ہے دنیا یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے, لیکن مسائل کا حل یہ نہیں, ہم تینوں نے ویسے بات یہی کی ہے, مسائل کا حل یہی. میں اس سے بھی بڑھ کے یہ بات کہنا چاہوں گی میرے بھائی جی کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی, جس کے تحت یہ سارے نظام تبدیل ہونے ہیں. چاہے کسی چیز کو پہلے تبدیل کر لیں, چاہے کسی چیز کو بعد میں تبدیل کریں, لیکن جو سب سے بنیادی ضرورت اس وقت پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہے, وہ نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی ہے. یہاں قرآن اور سنت کی جب تک حکمرانی قائم نہیں ہوتی, جس مملکت کو اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا, جب تک وہاں پہ اسلام کا نفاذ, صحیح اسلام کا نفاذ نہیں ہوتا, ہماری بدنصیب آنکھیں اسی طرح قانون کی اونچ نیچ دیکھتی رہیں گی, اسی طرح سے اپنی نسل کو بھٹکتا دیکھتی رہیں گی, اسی طرح سے ہم مسائل کے حل ڈھونڈتے رہیں گے. یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب یہی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ. جب تک ہم اس وعدے کو پورا نہیں کرتے, یہ اللہ کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدد شامل حال نہیں ہوگی. ہم سب کو مل کے چاہیے کہ ہم اس کمٹمنٹ کو پورا کریں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اصل میں ہوا یہ جی کہ آج میری معزز جو بھی 2 مہمان ہیں یہاں پہ موجود ہیں, آپا رضیہ مدنی صاحبہ, پرنسپل اسلامک انسٹیٹیوٹ. آپا جی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور موجود رہی انیلا محمود صاحبہ, اسلامک اسکالر اور ماہر نفسیات. میم آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جذبات کنٹرول میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے, آلدو کہ ٹاپک ہمارا تھا کہ گھریلو جھگڑے اور ہمارے اپنے رویے, لیکن سپیکٹرم اس کا پوری دنیا پہ چلا گیا, اور پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے ہم اس کے زیر اثر آ گئے ہیں. ہم اپنے گھر سے لے کے ماں کی گود تک کا اگر ذکر کریں تو معاملات سارے چینج ہو گئے ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے تھوڑے بڑے کینوس پہ بات کر لی, لیکن ٹاپک ہمارا یہی رہا. اس کے ساتھ ہی جو چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں ان کو جب ہم سوشل میڈیا کی سائٹس پہ اپلوڈ کریں گے تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل جائے گا. جیسا میم نے ذکر کیا, جیسا آپا جی نے ذکر کیا, روٹ ایک ہی ہے. جب ہم اپنے دین سے دور ہوں گے تو پھر نسلیں بھی خراب ہوں گی, معاشرہ بھی بگڑے گا, اور پھر یہ ساری بہرارہ بھی نظر آئے گی جس میں تشدد ہے, جھگڑے ہیں, پیشنس نہیں ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی, اور پھر ایک عجیب سی صورتحال بن گئی جو کہ دین اسلام کا ٹرو ہمارا کلچر نہیں ہے. دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن اگر یہ بیلنس ہوگا تو ہمارے رشتے اور ہمارا معاشرہ بیلنس ہوگا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, گھریلو جھگڑوں سے دور رہیے, ایک دوسرے کو سپیس دیجیے, پیار محبت سے رہیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.